सर नहीं है, सिग्नेचर खंगूरा है, ये हमें नहीं होता सर। क्या चीज़? सर वो सर कोशिश कर रहे थे मेरी तरह। अच्छा, फूक मारा है जी सर। सर लेकिन मैंने कहा सिग्नेचर खंगूरा है, ये हमें नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं विलिंग वेज के फेसबुक पेज से, और आज है फ्राइडे। सो फ्राइडे को हमारी मुलाकात होती है। प्रोग्राम होता है यू आस्क्ड फॉर इट। सबसे पहले आपसे तारुफ कराऊं उन शुरका का जो आज हमारे साथ हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज किस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सदाकत अली, आप हमेशा की तरह जानते हैं ही इज़ एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट। इस तरफ मिस आमना नवाज़ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हमें ज्वाइन कर रही हैं मिस रिदा और मिस रिदा ज़हरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मिस माविश इदरीस हैं, और मिस शुमाइला बतूल हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और साथ में हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर भी हैं नदीम नूर साहब हैं हु इज़ आवर सीनियर काउंसलर, और जाफ़र अली हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सर आज हमने इतने सारे जो लोग साथ में अपने किए हैं, जो हमारी ये टीम का हिस्सा है, मकसद ये है कि लोगों का ये ख्याल है कि हमारा एक मुल्क इस्लामी मुल्क है, और शायद जो है यहाँ पर अल्कोहलिज़म, शराब बलानोशी, इसका प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप 40 साल का तजुर्बा रखते हैं, और हम चाहेंगे कि आज ख़ास तौर पे आप इस पे जो है अपनी तमाम तर एक्सपीरियंस जो है उसको हमसे शेयर करें कि क्या शराब नोशी जो है वो पाकिस्तान में मसला है, ये बढ़ता हुआ मसला है, घटता हुआ मसला है, किस जानिब हम जा रहे हैं, और दूसरी एक और चीज़ कि क्या ये करैक्टर फ्लॉ है, ये कोई किरदार की कमी है, ये कोई मस्ती है, ये कोई डिज़ीज़ है, इसका कोई हल है या नहीं। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेके मैं अपने तमाम जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इंटरएक्टिव डिस्कशन करें, कुछ सवाल करें, कुछ जो है अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। सो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। अल्कोहलिज्म डिजीज़ कॉन्सेप्ट, एंड इज़ इट करैक्टर फ्लॉ और इज़ इट अ डिज़ीज़? अच्छा, पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लोग शराब पीते हैं बाकायदगी से, और उनमें से कोई 10 लाख हैं जो कि अल्कोहलिक हैं, जिन्हें हम बलानोश कहते हैं, जिनसे मसाइल पैदा होते हैं। अमेरिका में तकरीबन 2.5 करोड़ लोग हैं जो कि अल्कोहलिक हैं, और तकरीबन 20-22 करोड़ लोग शराब पीते हैं। सो दुनिया भर में शराब पी जाती है, और ये पिछले 10,000 साल से ये सिलसिला जारी है, और इंसान ने अचानक ये डिस्कवर कर लिया 10,000 साल पहले कि कोई गले सड़े हुए फल कहीं पड़े थे, और जब उनका इस्तेमाल किया गया तो उन्हें खुमार हुआ, और उन्होंने महसूस कर लिया कि ये कोई तरीका है जिससे कि ये खुमार होता है अगर गले सड़े फल जो हैं कहीं गर्म ज़मीन में दबा दिए जाए। उसके बाद रिफ़ाइनमेंट होती रही। अब दुनिया भर में शेल्फ़ों पे शराब की बोतलों को सजाया जाता है, बनाया जाता है, उनमें रिबन लगाए जाते हैं, बोतलों को डिज़ाइन किया जाता है। तो अभी तक की सूरत हाल ये है कि शराब ने शेल्फ़ों पे अपनी जगह बरकरार रखी हुई है, अगरचे यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, और हमारे मुल्क में भी शराब की बेहकनी के लिए बेपनाह काम किया जाता है। सारे ममालिक शराब की बेहकनी के लिए काम करते हैं। कभी गुस्से में आके शराब पे बंदिश लगा देते हैं, फिर खोल देते हैं। अमेरिका में भी 1920 में शराब की बंदिश का कानून आया था, और लोगों ने घर में शराब बनानी शुरू कर दी, तो उन्हें ये बात बहुत नागवार गुजरी, तो उन्होंने फिर अलाउ कर दिया। पाकिस्तान में भी 70s में शराब के ऊपर पाबंदी लगी है, और बज़ाहिर हम ऑफिशियली एक ड्राई स्टेट है जहाँ शराब नहीं पी जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान में तमाम नुमायाँ लोग जो क्रीम है सोसाइटी की, वो शराब के रसिया हैं, शराब के शौकीन हैं। पाकिस्तान में शादियों ब्याहों पे, मेहंदी की रस्मों में पसे पर्दा शराब कार फरमा होती है, और लोग वापस जाके किसी कमरे से पी के आके तो झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्योंकि शराब में कैलोरीज़ भी होती हैं और एनर्जी किक भी मिलती है, और झिझक भी ख़त्म हो जाती है, तो लोग फिर खूब धूम धड़का करते हैं।
جی. पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस हों या जुडिशरी के लोग हों या जर्नैल हों या पुलिस ऑफिसर्स हों या ब्यूरोक्रेट या डॉक्टर्स या वकील या पायलट्स या जर्नलिस्ट, सभी जो नुमायाँ लोग हैं जो ऊंची दर्जे की परफॉर्मेंस भी शो कर रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम उनकी ज़िंदगी में शराब का दौरा भी होता है. नुमायाँ होने के लिए शराब पीना ज़रूरी नहीं, नुमायाँ वो पहले होते हैं और उसके बाद चूँकि नुमायाँ लोगों को कुछ स्ट्रेसेस ज़्यादा होती हैं, जो कामकाज कर रहे होते हैं, कुछ अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उनको मूड डिसऑर्डर्स चूँकि ज़रा ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो अपनी निगहदाश्त नहीं करते, ओवर टाइम काम करते हैं, तो फिर उनका जब मूड ख़राब होता है तो कोई उन्हें दिखला देता है या सिखला देता है कि अगर आप शराब लेंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे और सारे दिन की जो कोफ्त है वो ख़त्म हो जाएगी. और इस तरह लोग इनोसेंटली क्विक फिक्स के तौर पर शराब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और जो बहुत अपने ज़िंदगी में चोटी पर होते हैं, क्लाइमेक्स पर होते हैं, अपने अपने शोबे के सरदार होते हैं, सरताज होते हैं, तो वो फिर नीचे गिरना शुरू होते हैं. हर मानों में वो उनमें से 10% लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज़म के ऊंचे दर्जों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी ख़राब होती है, उनके ख़ानदान की ज़िंदगी ख़राब होती है, और बाकी लोग कुछ कम या कुछ ज़्यादा मुतासर होते हैं. क्योंकि जब आप शराब पीते हैं और टेंशन के लिए पीते हैं, स्ट्रेस के लिए पीते हैं, तो जो आपके असल मसले हैं जो टेंशन या स्ट्रेस दे रहे होते हैं, तो वो तो उस दौरान ठीक नहीं होते, और अगली सुबह जब आप उठते हैं तो फिर वो मसले मुँह खोले आपके सामने खड़े होते हैं, वो चैलेंजेस आपके सामने खड़े होते हैं, और लोग कहते हैं अच्छा अनकरीब मैं शराब छोड़ के कोई सही तरीक़ेकार इख्तियार करूँगा, लेकिन वो जुगाड़ पे चलते रहते हैं. रेस्ट एश्योर्ड के जो शराब पीना है ये किरदार की ख़राबी नहीं है. इस पे बहुत दफ़ा उंगली भी उठती है कि ये आप क्या बात कहते हैं. तो हम चूँकि बैन अल-अक़वामी पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, तो हर बंदा वो जो शराब पीता है हम उसे बदकिरदार नहीं कह सकते, लेकिन ये बात है कि जो लोग भी शराब पीते हैं वो एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, जिससे उनको और उनके प्यारों को बहुत तकलीफ़ होगी. और ये शराब पीने वाले तमाम लोग शराब की बीमारी में मुब्तला नहीं होते. इनमें से कुछ लोग जो जेनेटिकली प्रोन होते हैं और जिन्हें फिर स्ट्रेसेस होती हैं, फिर वो उनका करते कुछ नहीं, तो ये मिलजुल के शराब की बीमारी की तरफ उनको ये मामला ले जाता है, जिसमें वो शराब पीते हैं तो कुछ बेहतर महसूस करते हैं, थोड़ी देर नहीं पीते तो फिर बदतर महसूस करते हैं, और एक रेस अगेंस्ट टाइम सी उनकी ज़िंदगी में लगी रहती है, और वो ख़ुद भी कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी शराब को कर्टेल करें, वो नहीं कर पाते, 1-2 दिन कर पाते हैं तो फिर वापस बैकलैश होता है. तो इस तरह के बहुत सारे मामला. सो सर सेलिब्रेशन में तो पी जा सकती है, स्ट्रेस के लिए पीते हैं काम ख़राब होता है. आप मुझसे इजाज़त तलब. सर मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर स्ट्रेस में प्रॉब्लम है, नुमायाँ लोग पीते हैं जब उनको स्ट्रेस होता है, मूड का प्रॉब्लम होता है, तो सेलिब्रेशन के लिए तो पी सकते हैं. देखिए लोग अपनी मर्ज़ी में खुद ही चॉइसेस लेते हैं, और जब आप चॉइस लेते हैं तो एक रिस्क होता है. जब आप सेलिब्रेशन में पीते हैं, या आप स्ट्रेसेस में पीते हैं, या आप सुबह पीते हैं, या आप शाम को पीते हैं, या आप ट्रैवलिंग में पीते हैं, या आप होटलों में क़याम के दौरान पीते हैं, या आप शादियों ब्याहों पे मेहंदियों पे पीते हैं, तो आप 10% रिस्क ले रहे होते हैं अपनी जान पे. यानी चूँकि ये एक प्राइमरी क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस है, और अगर इसका इलाज ना हो तो ये जानलेवा है, तो यानी 10% अपनी जान पे हम रिस्क ले रहे होते हैं जब हम शराब की दुनिया में कदम रखते हैं. और आप में से कोई भी किसी ऐसे जहाज़ पे बैठने के लिए तैयार नहीं होगा कि जिसके क्रैश होने के इम्कान 10% हों. चूँकि जहाज़ एक बहुत महफूज सफ़र है, इसलिए लोग जहाज़ पे बैठते हैं. इसके बावजूद जो एयरपोर्ट पे लोग बैठे होते हैं जहाज़ में जाने के इंतज़ार में, तो उनको फिर भी थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस हो रही होती है. तो अगर जहाज़ के क्रैश में मामला ये है कि फ़ौरी तौर पर नतीजा सामने आ सकता है, तो शराब नोशी में मामला ये है 10% इम्कान है कि बलानोशी होगी, अल्कोहलिज़म होगा, और ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएगी. तो मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो जाए या आहिस्ता आहिस्ता सिसक कर आप दम तोड़ जाएँ, तो कौन सी चीज़ है जो आप बोथ आर बैड चॉइसेस. तो इसमें मेरे ख्याल में हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो भी रोल प्ले कर रहा होता है कि जब कोई पहली दफ़ा किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए या सेलिब्रेशन के नाम पर, ये बहुत आम रिवाज है, गम गलत करने के गम गलत कुड बी एनीथिंग, उसकी वजह से जब शुरू करता है तो वो सबसे पहले अपने आप से ही झूठ बोल रहा होता है कि ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ.
مطلب اگر ان کو پتہ ہے کہ ایک چیز ان کا انر نہیں اجازت دے رہا. دیکھیں وہ تو ہم کہتے ہیں نا الکوہل از اے لائی. جی یعنی یہ ایک جھوٹ ہے جو ہم اپنے آپ سے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی وجہ سے اپسیٹ ہیں اور ہم اپنے آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے اپسیٹ نہیں ہیں. تو جھوٹ جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کاٹ کی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے کے پھر پھوٹ جاتی ہے. تو مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوتا. مسئلہ تو حل ہوتا ہے کہ جب مسئلوں کے اوپر آپ کام کرتے ہیں. سو یہ جو سلوگن ہے جو ہمارا ہی سلوگن ہے ولنگ ویز کا کہ الکوہل از اے لائی, یہ ہماری ایک شارٹ ٹیلی فلم تھی جو الکوہلزم کے اوپر بتاتی ہے کہ کس طرح گھروں میں تباہی آتی ہے اور کیسے انکانشیس سے یہ پھر ایک بلیف تک کا سفر اختیار کر جاتا ہے. مطلب ہم سب انکانشیسلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ تو کرتے ہی ہیں اسٹریسرز میں. دیکھیں ایون ہم اگر اپنے آپ سے بھی کوئی جھوٹ بولتے ہیں جس کی حقیقت ہمیں پتہ ہوتی ہے تو کچھ دنوں کے بعد ہمیں لگنے لگتا ہے کہ نہیں سچ یہی ہے. ایگزیکٹلی. اور بہت سے لوگ جو ہیں معصومیت میں جو اپنے حوالے سے کوئی جھوٹ تواتر سے بولتے ہیں اور ایک دن انہیں خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں ہے وہ سچ ہے, کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز وقتی طور پر کرتا ہے. لیکن جھوٹ اگر تواتر سے بولا جائے تو وہ سچ لگنے لگتا ہے, خاص طور پر اگر ہم خود اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوں. سر آپ کی یہ بات سن کے مجھے یاد آ رہا ہے ہم وقتاً فوقتاً مریضوں اور ان کی فیملیز کی خدمت کرتے ہیں تو عام طور پر معاشرے میں مریضوں کے فیملی ممبرز میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت سٹریس تھا, اس وجہ سے شراب کا سہارا لیا اور اب سٹریس کو مٹانے کے لیے بیچارہ سینسٹیو بہت ہے, بہت مسئلہ ہے, پریشانی ہے, اس لیے شراب پیتا ہے, تھوڑی سی پی بھی لے تو کیا حرج ہے. تو کیا یہ کوئی سائیکولوجیکل, جب آپ فرما رہے تھے کہ یہ ایک بیماری ہے تو کیا یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہے یا یہ کوئی اور گورکھدن ہے؟ سر انہی کے سوال کو میں تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں, بالکل یہ جیسے تو کیا اس سے دماغ کی جو نیورو پلاسٹیسٹی ہے, یہ دماغ کے کچھ حصے جو ہیں یا کوئی ان پہ بھی اثر پڑتا ہے, وہ بھی چینج ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ غم کی وجہ سے پئیں یا آپ خوشی کی وجہ سے پئیں یا آپ کسی کے دعوت دینے پہ پئیں, اگر آپ کے جسم کا جو نظام ہے شراب کے حوالے سے, اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے جسم میں جیسے پانی کا ایک نظام ہے, کھانے پینے کا ایک نظام ہے, تو شراب کا بھی ایک نظام پہلے سے ریڈی میڈ موجود ہے. اللہ جانتا تھا انسان شراب پیے گا تو نظام پہلے انسان کے اندر موجود ہے, اور اگر وہ نظام بگڑ جائے تو جو شراب نوشی ہے وہ بلا نوشی میں یعنی الکوہلزم میں بدل جاتی ہے. سو اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے شروع کرتا ہے, جو آپ سٹریسز کی بات کر رہے ہیں, تو جب وہ الکوہلزم میں پھنستا ہے تو اس کے بعد اگر اس کی جھولی میں آپ دنیا جہان کی خوشیاں بھر دیں, آسمان سے سارے تارے توڑ کے آپ لا کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیں, اس کے باوجود وہ اب الکوہلزم سے نہیں نکل پائے گا اپنی ول پاور کے ذریعے, اور اس کو باقاعدہ کاؤنسلنگ اور علاج کی ضرورت ہوگی. کیونکہ جو بھی سٹریسز ہیں جو اوریجنلی اس کو شراب پینے کی طرف مائل کرتی ہیں یا اس کی توجہ دلاتی ہیں, تو وہ اس سلسلے کو شروع کرنے میں وہ سٹریسز رول پلے کرتی ہیں. لیکن ونس جسم کے اندر وہ جینیٹک جو کوڈ ہے, جو میٹابولک ایرر ہے, وہ ایرپٹ کر جاتی ہے, ایمرج کر جاتی ہے, تو اس کے بعد اب اس کو کوئی پریشانی نہ بھی ہو تو وہ پیتا رہے گا, کیونکہ بذات خود شراب کی ایک ٹاکسن ہے الڈیہائیڈ جو اسے پریشانی دکھائے گی. سو تیلی بجھ بھی جائے تو چولہا جلتا رہتا ہے کیونکہ وہ خود کفیل ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ نے بات کی کہ یہ دماغ پہ اثر کرتا ہے, تو ہاں یہ سینٹرل نروس سسٹم کا ڈپریسنٹ ہے. جو لوگ شراب پیتے ہیں تو ان کا دماغ سلو ہو جاتا ہے, اور سلو دماغ زیادہ پریشانیوں کو محسوس نہیں کر سکتا, اور یہ مطلب پریشانیوں کو نہ محسوس کرنے کا کوئی بڑا ورس سا طریقہ ہے. اور جب لوگ ذرا زیادہ شراب پیتے ہیں تو وہ ان کا جسم باقاعدہ گو سلو کی پالیسی پہ چلنے لگتا ہے. جیسے کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہے نا, کہیں اداروں میں ہڑتال نہیں ہوتی تو گو سلو کی پالیسی ہوتی ہے, آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں. تو ذرا زیادہ جب بڑھ جاتی ہے شراب نوشی تو انسان 40% سلو ہو جاتا ہے, اور جب انسان 40% سلو ہوتا ہے تو جب اسے گاڑی چلاتے ہوئے بریک لگانی پڑتی ہے تو وہ 40% سلو بریک لگاتا ہے, تو نتیجتاً پھر آپ کو حادثے نظر آتے ہیں کیونکہ گاڑی وہ تیز چلاتا ہے. تو یہ دونوں جو معاملے ہیں, گاڑی تیز چلانا اور پھر بریک سلو لگانا,
تو یہ ایک ایسا کام دھندا ہے جو بڑا جان لیوا ہے، اور آپ روزانہ رات کو لاہور کی سڑکوں پر شیر پاؤ بول کے ادھر ادھر آپ 3 بجے رات کو کوئی نہ کوئی گاڑی الٹی ہوئی دیکھتے ہیں، اور پولیس والے پھر اس چیز کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پچھلے دنوں ایک جگہ دیکھا کسی جگہ کہ ایک نیورو سرجن کوئی آپریشن کرنے جا رہے تھے اینڈ ہی واز ڈرنک. آپ اندازہ کریں کہ لوگ آہستہ آہستہ اس فیکٹ کو بھول جاتے ہیں کہ ان کی ڈرنکنگ ان کو انکیپیسیٹیٹ کر رہی ہے، اور وہ جہاز چلانے چل پڑتے ہیں، وہ مذاکرات کرنے چل پڑتے ہیں. اور چونکہ اگر ہلکے درجے کا الکوہلزم ہو، یعنی ٹاکسنز ابھی کم بن رہی ہوں، تو اس کو ہم مائکرو الکوہلزم کہتے ہیں. لیکن یہی بندہ اگر نیورو سرجن ہے تو وہ تو اگلے کا بیڑا غرق کرے گا. یا یہی بندہ کوئی وزارت خارجہ میں ہے اور پاکستان کے انٹرنیشنل ٹاکس میں حصہ لے رہا ہے تو وہ کیا بنے گا. اور ایک ہوتا ہے میکرو الکوہلزم. اچھا، مائکرو الکوہلزم میں دیکھنے میں بندہ ڈرنک نظر نہیں آتا. تو میکرو الکوہلزم وہ ہوتا ہے کہ جو آپ آنکھیں بند بھی کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دوسرا بندہ ڈرنک ہے. سو وہ بندہ جو آبویسلی ڈرنک ہوتا ہے تو وہ نیچرلی جہاز نہیں چلا سکتا، وہ گاڑی نہیں چلا سکتا، وہ سیڑھیاں نہیں اتر سکتا، وہ گر پڑے گا، یا کچھ ایسے معاملات اس کے ساتھ. سر اس میں ایک اور چیز بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب یہ الکوہلزم کی یا الکوہولک کی ٹرم کافی سال پہلے انٹروڈیوس ہوئی تھی تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ شاید 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ جو الکوہولک ہیں وہ تو بالکل بھی الکوہل کو کنزیوم نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں سوٹ نہیں کرتی، اور دوسرے لوگ جو ہیں جن کو الکوہلزم نہیں ہے تو وہ پھر یوز کر سکتے ہیں. لیکن کچھ سال پہلے سے یہ ڈسٹنکشن بھی اب ختم ہونا شروع ہو گئی ہے کہ صرف وہی لوگ جو الکوہولک ہیں یا جو روزانہ ڈرنک کرتے ہیں تو وہی خطرے میں ہیں. جبکہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ایسے سچویشنز میں نانا لوگ کے جہاں پر ڈرنکنگ کرنا، جس کے لیے ٹرم بھی یوز کی جاتی ہے ڈم ڈرنکنگ، جیسے ڈرائیونگ کے دوران جانا، یا جیسے کوئی پائلٹ ہے تو وہ جہاز چلانے سے پہلے، یا سوئمنگ کے دوران. تو اب تو یہ بھی ڈسٹنکشن ختم ہو گئی ہے کہ کوئی الکوہولک ہے تو اسی کے لیے خطرہ ہے شراب. دیکھیے ایون کوئی 70s میں ایک ریسرچ آئی تھی کہ شراب پینے سے دل کی صحت اچھی ہوتی ہے، دل کی حفاظت ہوتی ہے. یہ لوگوں کے بعد دل کو بہت لگی. جیسے کوئی اماں جی زمین پہ گر گئے کوئی ٹریفک کے حادثے میں تو بے ہوش ہو گئیں، تو سب نے ان کو جگانا شروع کیا تو وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی. کوئی پانی پھینک رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی آوازیں دے رہا تھا زور زور سے. تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کو جلیبیاں اور دودھ گرم گرم دیں. تو پھر بات ادھر ادھر ہونے لگی. کوئی کسی نے کوئی مشورہ دیا، کوئی کسی نے کوئی مشورہ دیا. تو آخر وہ خاتون بولو ٹھیک تھے جلیبیاں لے دی سنو. تو شراب کے بارے میں اتنی تباہی کی باتیں، اتنی بربادی کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کوئی ایک ریسرچ ہے جو کہ بالکل آبسولیٹ قسم کی ریسرچ ہے، جس میں اگر کہ دل کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہ مچھر کو بندوق سے مارنے والی بات ہے، کیونکہ دل کی حفاظت کے لیے پہلے آپ واک شروع کر لیں، اس کے بعد آپ اپنی نیند رات کو پوری کریں، پھر آپ سٹریس مینجمنٹ کے کورسز کر لیجئے، پھر آپ اپنے ریلیشن شپ کو اچھا بنا لیجئے. اگر پھر بھی آپ کے دل میں کوئی کمبختی ہے تو پھر آپ شراب پی لیجئے. پھر آپ اس بات کا اہتمام کر لیجئے کہ پہلے اپنی خاندانی ہسٹری دیکھ لیجئے کہ کہیں آپ کی جینز میں الکوہلزم. لیکن سر انسان زیادہ کوئک فکسز پہ ہی زیادہ بلیو کرتا ہے، اس کو اتنا مشکل لگتا ہے یہ ساری چیزیں کرنا. اور پھر وہ جو ڈینائل کی بات ہم کرتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو جسٹیفائی کر ہی لے گا. یہ کوئی اور ہوں گے جو جس کو ایڈکشن ہو جائے گی، میں تو کوئی سپر ہیومن. اور ایسا صرف پیشنٹس نہیں جو سفر کر رہے ہیں بلکہ ان کے فیملی ممبرز میں بھی یہ خیال اس گھرانے پر، اس خاندان پر ایک پوری طرح چھا چکا ہوتا ہے. جیسے جس گھرانے میں الکوہلزم ہوتا ہے، گھر کا سربراہ یا بیٹا یا باپ الکوہلزم کا شکار ہوتا ہے، وہاں پر انہیں ان کے غموں کو چننے کی، ختم کرنے کی، اور ان کی باتیں ماننے کی، اور انہیں اس میں سے ایسے ریسکیو کرنے کی. اور یہ خیال تو لٹریچر اور فلم سے بھی آتا ہے، جیسے دیوداس کہ دکھی بہت ہے بیچارہ، تو کیوں نہ اس کی زندگی کو جو ہے وہ تمام دکھوں سے اور تکلیفوں سے اگر پاک کر دیا جائے. تو یہ اور شاعروں کا کہ بھئی شاعری اس وقت تک اچھی ہو نہیں سکتی جب تک کہ شراب نہ پی جائے. اور مرزا غالب کا لوگ حوالہ دیتے ہیں یا اور ایسے شعراء ہیں جن کا حوالہ دیتے ہیں. تو درست بات یہ نہیں ہے کہ شاعری سے کوئی الکوہلزم سے کوئی کریٹیویٹی بڑھتی ہے، یا شراب پینے سے کوئی اچھے شعر انسان کہہ سکتا ہے. اچھے شعر لوگ پہلے کہہ رہے ہوتے ہیں اور ابھی وہ زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آئے ہوتے.
اور بائی دا ٹائم وہ ذرا بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور الکوہلزم کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی شاعری بھی بہت اچھی ہے تو لوگ کنیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ یہ شاعری اچھی جو ہے یہ شراب کی وجہ سے ہے. لیکن اکثر جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگ پہلے باکمال بنتے ہیں اور پھر شراب کی وجہ سے وہ روح بزوال ہوتے ہیں, لیکن شراب پینے کے ٹائم پہ ہی تقریباً وہ ان کا نام بہت بن چکا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیں جعفر. آپ جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو جعفر علی سوال بھی کریں گے, اور یہاں پہ جس نہج پہ ہماری اس وقت ڈسکشن پہنچی ہے الکوہلزم کے متعلق, اور ہم واپس آ کے یہ بھی پوچھیں گے کہ کتنی پی لیں تو دل کے لیے اچھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. سو ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے اور خوب کامنٹس بھی کر رہے ہوں گے. پروگرام آج کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ الکوہلزم کے بارے میں کر رہے ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, یہ جو ہے بہار کا موسم بھی ہے, ویلنٹائنس ڈے بھی آ رہا ہے, تو کتنی جو ہے تھوڑی سی پی لیں تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں. اچھا, یہ ویسے لوگ مجھ سے اجازت لے کے نہیں پیتے لیکن پھر بھی اس بارے میں جو گائیڈ لائنز ہیں کہ مردوں کے لیے 2 ڈرنک اور عورتوں کے لیے 1 ڈرنک کو سٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے. تو اب ایک ڈرنک کیا ہوتا ہے, یہ 15 cc پیور الکوہل ہوتی ہے, اور آپ یوں سمجھیں کہ جو بیئر ہوتی ہے اس میں 3 سے 7% تک الکوہل ہوتی ہے. پھر کچھ ایسی شرابیں ہیں جن میں 38% تک الکوہل ہوتی ہے. تو آپ نے اس پرسنٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہن میں رکھنا ہے کہ 15 cc یہ بہت ہی کم کوانٹٹی ہوتی ہے پیور الکوہل, چاہے یہ کتنے زیادہ پانی میں ہو یا کسی دوسرے مشروب میں ہو. تو جو 15 cc پیور الکوہل ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ڈرنک ہوتا ہے, اور مردوں کے لیے 2 اور عورتوں کے لیے 1. تو اس میں بھی دیکھیں عورتوں کے لیے بڑا وہ زیادتی ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کا قد کاٹ مردوں کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے, ویٹ کم ہوتا ہے, تو چونکہ یہ پورے جسم میں پھیلتی ہے. جب شراب کوئی پیتا ہے تو تیزی سے یہ خون کی نالیوں میں چلی جاتی ہے اور پھر اس کے راستے سارے جسم میں پھیل جاتی ہے, اور دماغ میں اس کی خاص رغبت ہے کہ شراب دماغ میں افینٹی رکھتی ہے, لنگز میں بہت زیادہ آتی ہے. 10% یہ پیشاب میں بھی ایکسکریٹ ہوتی ہے, اور حتیٰ کہ ماں کے دودھ میں یہ شراب بہت زیادہ جاتی ہے. تو جو مائیں شراب پیتی ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ اگر وہ بچے کو دودھ پلائیں گی تو وہ ان کا ڈرنکنگ بڈی ہوگا, کیونکہ خون میں کم اور دودھ میں زیادہ ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک پرسنل سا سوال یہاں پہ, ویسے تو آپ نے اجازت کہا ہے کہ کوئی آپ سے پوچھ کے نہیں پیتا, مگر آپ کے ادارے میں تو سگریٹ پینے کی بھی اجازت نہیں ہے, ڈرنک تو بہت دور کی بات ہے, یہ تھوڑی سی یا زیادہ کا تو کوئی بالکل آپ تو اجازت دیتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو سگریٹ کا, نسوار کا, ان سب چیزوں کا, کیونکہ ہمارے سینسٹیو ادارے ہیں اور یہاں ہم بہت دیکھ بھال کے اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو اسکروٹنائز کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا ہی جو ٹوین ہاسپٹل ہے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ, وہاں لوگ مٹھائی نہیں آنے دیتے. صحیح. تو مٹھائی بھی وہاں ویسے ہی ممنوع سمجھی جاتی ہے جیسے ویلنگ ویز میں یہ اس طرح کا کوئی ایٹیچیوڈ جو ہے. تو وہ ہم لوگ بلیو کرتے ہیں, یہاں سب جو لوگ آتے ہیں تو وہ تیزی سے سیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم اپنی سٹریسز کو مینیج کر سکتے ہیں اور زندگی کے چیلنجز کو بہت اچھی طرح سے فیس کر سکتے ہیں. اور یہ جو جگاڑ ہیں, یہ جو وقتی طریقے ہیں جو زندگی میں کچھ آسانی سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے جب چاہا تو اپنے آپ کو کسی ڈرگ کے حوالے کر دیا, پھر آپ کو نہیں پتہ ہوتا ڈرگ کیا سلوک کرے گی, اور کبھی کبھی ڈرگز بہت برا سلوک کرتی ہیں, اور نہ صرف اس بندے کے ساتھ جو ڈرگ یوز کرتا ہے یا الکوہل یوز کرتا ہے بلکہ اس کی فیملی کے ساتھ, بلکہ قوم کے ساتھ بھی بعض اوقات اگر اس کے ہاتھ میں قومی امور ہیں. ہمارے ملک میں ایسے سربراہ رہے جن کے الکوہلزم نے تباہی مچائی, ہمارے ملک میں ایسے بہت بڑے بڑے افسران رہے, اور بڑے بڑے حساس اداروں کے بڑے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ اپنی شراب نوشی کی وجہ سے اس ملک کو بے انتہا نقصان پہنچا چکے ہیں. تو ہم کسی صورت بھی کسی طرح بھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ ہمارے ملک میں شراب کی کوئی رواج ہو یا ترویج ہو. اور اس کے علاوہ اب آگے آنے والے زمانے میں خطرناکی اور زیادہ آ رہی ہے. اب یہ یونیورسٹی کیمپس میں
شراب کا استعمال بہت زیادہ شروع ہو چکا ہے. اور یہ جو لوگ یونیورسٹی کیمپس میں شراب پیتے ہیں یہ عموماً 19 سال سے کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں جن کا بھی دماغ پوری طرح ڈیولپ بھی نہیں ہوا ہوتا. اور جو لوگ ارلی ایج میں شراب پیتے ہیں ان کے الکوہلک بننے کے امکانات بڑی عمر کے لوگوں کی نسبت 3 گنا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں شکر ہے کہ یہ اتنی نہیں ہے کہ بچے چھوٹے سکولز تک یہ بات نہیں پہنچی. وہ ایک جو زیادہ کہاں رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی اور لاہور میں ایسے اسکول موجود ہیں جن میں صبح ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں ان بچوں کو لٹایا جاتا ہے فار اے ڈے جو کہ گھر سے ڈرنک حالت میں آتے ہیں کہ رات ان کے گھر میں شراب کی پارٹی ہوئی تھی اور صبح اسکول جانے سے پہلے وہ گلاسوں میں شراب اکٹھی کر کے پی کے تو اسکول پہنچ جاتے ہیں. اور اسکولوں کے جو لوگ ہیں وہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے کلائنٹس ہیں ان کے جن کے یہ بچے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ وہاں بندوبست رکھا ہوتا ہے کہ 4-6 ایسے بچے خاص طور پر منڈے والے دن ان کو نگہداشت کے لیے رکھا جاتا ہے اور وہ بغیر کچھ پڑھے لکھے دوپہر کو چلے جاتے ہیں. ہمارے لاہور کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں جو ٹاپ سکولز ہیں وہاں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں جن اداروں میں بچوں کو داخل کرانے کے لیے صدر پاکستان تک کی سفارشیں ہوتی ہیں ان کا بیڑا غرق سب سے زیادہ ہے. جعفر آپ پوچھ رہے. سر میرا سوال پہلا ہی صحیح ہے کہ کیا ہم بات کریں کہ جینیٹک ڈیزیز ہے تو اگر کسی کی جینز میں نہیں ہے تو کیا اس الکوہولزم کی بیماری نہیں ہوگی؟ اگر کسی کی جینز میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیملی رننگ ہے اور یہ پھر ایک فیملی ڈیزیز ہے. تو کیا یہ ایک فیملی ڈیزیز ہے تو کیسے ہے؟ ڈاکٹر اسی پہ ایک میں بھی مطلب ایک ایڈٹ جن کے پیرنٹس میں والد خاص طور پہ الکوہلک ہوتے ہیں کیا ان کے بچوں کو الکوہولزم کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ چلیں میں دونوں سوالوں کے بارے میں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جن کے جینز میں الکوہولزم نہیں ہوتی. اچھا ایسا کوئی نہیں ہوتا جس کی جینز میں الکوہولزم بالکل نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں اسٹرانگ جینز ہیں الکوہولزم کی, آپ کہہ سکتے ہیں ویک جینز ہیں. اچھا جن کی ویک جینز ہوتی ہیں الکوہولزم کی ان کی زندگی میں اگر دیگر فیکٹرز پورے ہو گئے یعنی کہ ان کو سٹریسز بے انتہا آئیں, موٹاپا بے انتہا ہوا, ریلیشن شپ ان کے بڑے خراب ہوئے تو پھر ان کو بھی الکوہولزم ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ جن کی جینز میں الکوہولزم کا پہلو بہت ہی زیادہ ہے تو ان کو اگر نہیں بھی ہوں گی کوئی سٹریسز اور وہ الکوہل سے شغل کریں گے تو وہ خود ان کو اپنے لپیٹے میں لے لے گی کہ وہ شراب پینا شروع کریں گے اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو اور زیادہ شراب کی طلب ہوگی کیونکہ شراب کا جو میٹابولزم ہے جس پہ بھی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے وہ کچھ ایسا ہے کہ یہ ایک تیلی لگانے والی بات ہے, پھر باقی کا کام شراب خود کر لیتی ہے بہت طریقے سے. اچھا دوسرا سوال جو آپ نے کہا تھا کہ اگر کسی کے والد جو ہیں وہ الکوہلک ہیں تو ان کی اولاد میں کیا الکوہولزم کے زیادہ چانسز ہیں؟ نیچرلی آبویسلی اس کا شارٹ آنسر ہے یس, لیکن اس کا ایک تفصیلی جواب بھی ہے کیونکہ امریکہ میں جہاں بہت کنسرنڈ ہے گورنمنٹ اور وہ الکوہل سے جتنی آمدنی ہوتی ہے وہ الکوہل کی بہکنی کے لیے خرچ کرتے ہیں, یعنی وہاں جو ٹیکسز کلیکشن ہوتی ہے الکوہل کی سیل سے یا ایکسپورٹ سے تو وہ اپنے ملک میں شراب کو ختم کرنے کے لیے اسے خرچ کرتے ہیں. تو وہ جتنے بھی ٹین ایجرز ہیں خصوصاً جن کے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو شراب کی بیماری یعنی الکوہولزم موجود ہے تو ان کو سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے جہاں ان سے انٹرویو کیا جاتا ہے اور پہلا سوال ان سے بچوں سے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد کو الکوہولزم تھی تو پھر آپ نے اس بارے میں کیا سوچا. تو بچہ جواب دیتا ہے کہ اٹ ول نیور ہیپن ٹو می. تو سائیکالوجسٹ مطمئن ہو کے اسے کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سبق سیکھ لیا ہے اور آپ شراب نہیں پئیں گے. تو بچہ کہتے ہیں نہیں میں اپنے والد کی طرح شراب نہیں پیوں گا, شراب میں پیوں گا لیکن میں اپنے والد کی طرح نہیں پیوں گا کہ میرا اتنا برا حال ہو. تو پھر سائیکالوجسٹ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ شراب پئیں یا شراب نہ پئیں, لیکن اگر آپ شراب پئیں گے تو یہ فیصلہ کہ آپ کیسے شراب پئیں گے یہ آپ کی جینز کریں گے, کیونکہ جینز میں اگر یہ پہلو موجود ہے تو پھر آپ اپنے والد کے سٹائل میں ہی شراب پئیں گے
اور بہتر یہ ہے کہ آپ شراب نہ پئیں. لیکن شراب کے بارے میں جو رومانٹسزم ہے وہ اس قدر زیادہ سرایت کیا ہوا ہے افسانوں میں, ناولوں میں, فلموں میں. یہ باتیں کچھ اس انداز میں کی جاتی ہیں کہ میں نے بہت بھلے لوگوں کے دل میں بھی ایک خفیہ سی چنگاری دیکھی ہے کہ کبھی موقع ملے تو شراب ضرور پینا چاہیے. جنہوں نے کبھی شراب دیکھی نہیں, جنہوں نے کبھی شراب چکھی نہیں, جنہوں نے کسی شراب پینے والے کو نہیں دیکھا, ان کے دل میں بھی میں نے, ایون خواتین کے دل میں نے ایک رازداری سے سامنے آنے والی تمنا دیکھی ہے کہ شراب کے معاملے میں لوگوں کے دل میں کس قدر رومانویت پائی جاتی ہے. شراب چیز ہی ایسی ہے کہ نہ چھوڑی جائے, میرے یار کے جیسی ہے نہ چھوڑی. سر اس کی کیا وجہ, مطلب ایسے یہ جو فینٹسائز کیا جا رہا ہے اس سے ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی یا کانشیسلی؟ ایک تو یہ ہے کہ شعر و شاعری میں آپ دیکھیں شراب کو کئی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں جیسے اعجاز بھائی نے فرمایا کہ شراب چیز ہی ہے, تو یہ بڑے شوق سے سنتے ہیں جنہوں نے شراب نہیں چھوڑنی ہوتی. ویسے لوگ زیادہ تر شراب چھوڑ دیتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ وہ علاج میں ہی شراب چھوڑیں. بعض کا ماحول بدلنے سے شراب چھوٹ جاتی ہے, بعض کے احباب بدلنے سے شراب چھوٹ جاتی ہے, بعض کے حالات بدلنے سے ان کے لیے ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے, اور بعض لوگ جیل چلے جاتے ہیں تو ان کی شراب چھوٹ جاتی ہے. لیکن جو لوگ شراب کو باقاعدہ چھوڑتے ہیں تاکہ ان کی زندگی میں وہ ایمپٹینس نہ ہو, وہ بورڈم نہ ہو, تو ان کو کاؤنسلنگ میں آنا پڑتا ہے, اور کاؤنسلنگ کے ذریعے وہ شراب چھوڑتے ہیں. اور شراب ایکچولی ان کی زندگی میں ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے, یعنی خزاں رسیدہ پتوں کی طرح وہ ختم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب جی شراب کے بارے میں ایک سافٹ کارنر یہ بھی تو پایا جاتا ہے کہ لوگ ہمارے پیشنٹ میں یہ کہہ دیتے ہیں, لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جنت میں بھی ملے گی آپ کو. دیٹ از ٹرو, دیٹ از ٹرو. مطلب ایک پیشنٹ مجھے یاد آ گئے, وہ کہتی تھی چلیں مجھے یہاں پہ نہیں پینے کوئی دے رہا, فیملی اور آپ, جنت میں جا کے تمہیں ضرور پیوں گا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جنت کا سافٹ ویئر اور اس دنیا کا سافٹ ویئر ڈفرینٹ ہے. جنت میں بیماریاں ہی نہیں ہوں گی, پہلی بات تو یہ ہے, اور انسانوں سے بھی کوئی زیادتیاں نہیں کریں گے, وہاں چیلنجز بھی کوئی نہیں ہوں گے, مسائل بھی کوئی نہیں ہوں گے. بس جب تک اس دنیا میں ہے نہ پئیں, جب جنت میں جائیں گے تو اگر کوئی پینا چاہتا ہے تو میری طرف سے کھلی چھٹی ہے. ویسے کہا جاتا ہے کہ جنت میں وہ شراب بھی وہ نہیں ہے جو یہ شراب ہے, تو شراب کو کئی معنوں میں لیا جاتا ہے. جیسے لوگ جنت کے بارے میں حوروں کے حوالے سے بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ حوریں کوئی خواتین ہوتی ہیں, تو اسی طرح لوگ شراب کے بارے میں بھی بہت پرجوش ہوتے ہیں. اور یہ کوئی بہت زیادہ کھول کے باتیں ہمیں بتائی نہیں گئی, تو اس لیے ہم اس کو یہیں چھوڑتے ہوئے شراب کی بیماری کے بارے میں لوگوں کو جو ہم آگاہی دیتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ شراب نوشی سے آپ اپنے آپ کو ولنریبل بنا دیتے ہیں, آپ اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں. حتیٰ کہ جو لوگ الکوہلک بن جاتے ہیں یہ انہی میں سے ہوتے ہیں جو کہ نارمل ڈرنکنگ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ الکوہلک بن جاتے ہیں تو شراب پینے والے بھی ان سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی ان کو پھر انوائٹ نہیں کیا جاتا ان محفلوں میں جہاں شراب پی جاتی ہے, اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تمیزدار شراب پینے والے ہیں, اور یہ جو لوگ بڑے بدتمیز شراب پینے والے ہیں, تو پھر ان سے وہ ایک طرح سے قدورت رکھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ کوئی مرضی سے کم پیتا ہے اور کوئی مرضی سے زیادہ پیتا ہے. جو شراب پیتا ہے یا نہیں پیتا تو اس میں مرضی کا دخل ہوتا ہے, لیکن جب لوگ شراب پیتے ہیں تو وہ کیسے پئیں گے اس میں ان کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا. یہ ایک جسمانی بیماری ہے, یعنی یہ جسم کے اندر شروع ہوتی ہے. یوں سمجھیں کہ انسان کے لیور کا کام ہے کہ وہ شراب کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے, جو چیز بھی ہم لیتے ہیں آخر اس نے جسم سے نکلنا بھی ہے. اور جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی جو پروسیسنگ ہے اس کے لیے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیسنگ الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے جو کہ لیور کے اندر کام کرتا ہے. اور یہ جو الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے یہ پہلے الکوہل کو دو مالیکیولز میں تقسیم کرتا ہے. الکوہل کا ایک مالیکیول ہوتا ہے, وہ دو چھوٹے مالیکیولز میں بدلتا ہے, اور یہ دو چھوٹے مالیکیولز جو ہوتے ہیں یہ الڈیہائیڈ نامی کیمیکل ہے جو کہ کلوروفارم جیسی چیز ہے. اب یوں سمجھے کہ یہ ایک ٹاکسن ہے, یہ ایک زہریلا مادہ ہے, اور یہ انسان کو اگر سنگھا دیا جائے تو وہ ویسے بے ہوش ہو جائے گا. اور یہ ایک
جو 2 مالیکیولز میں ٹوٹ جاتا ہے تو فوری طور پر بہت کوئکلی ایک اور پروسیس سامنے آتا ہے جس میں الڈیہائیڈ کو فردر بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے جو کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کا ایک مالیکیول بن جاتا ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں نکل جاتی ہے اور جو پانی ہے وہ پیشاب میں اور ہوا میں اور پسینے میں نکل جاتا ہے. تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ 2 سٹیجز میں الکوہل کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے اور ہمارا لیور 1 گھنٹے میں 15 cc الکوہل کو ڈیٹاکسیفائی کر سکتا ہے. اور سر پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ انرجی بھی 8 کیلوریز پر سی سی کے حساب سے, چونکہ یہ جو 7 کیلوریز پر سی سی کے حوالے سے انرجی کک بھی ملتی ہے, تو جو لوگ نہیں بھی ڈانس جانتے وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں, چاہے وہ لوگوں کے پاؤں پہ پاؤں رکھ رہے ہوں, اور ان کا ڈانس بڑا دلچسپ ہوتا ہے, وہ ہڑبونگ زیادہ اور ڈانس کم ہوتا ہے. اچھا, اس میں اگر یہ الکوہل پروسیسنگ یونٹ ٹھیک کام کرتا رہے تو پھر جو ہے یہ انٹاکسیکیشن نہیں ہوتی, کیونکہ الڈیہائیڈ جو ہے وہ سیکنڈ کے 40ویں حصے میں فردر بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں. لیکن اگر یہ جو 2 سٹیجز میں ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتی ہے, اس میں سے جو پہلی سٹیج ہے وہ ذرا کوئک ہو جائے, یعنی الکوہل جلدی جلدی الڈیہائیڈ میں بدلنی شروع ہو جائے, اور الڈیہائیڈ دیر سے پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں بدلنی شروع ہو جائے, تو یہ ساری کایا پلٹ جاتی ہے, بہت کام چوپٹ ہو جاتا ہے کہ خون کے اندر الڈیہائیڈ جو کہ ایک زہریلا مادہ ہے وہ ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور شروع میں یہ صبح ہینگ اوور کی شکل میں لوگوں کو نظر آتا ہے, جب منہ خشک ہوتا ہے اور بالکل بولا نہیں جاتا اور سر درد کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ سر کی جو برین کے ارد گرد جھلیاں ہیں ان میں پانی کم ہو جاتا ہے, کیونکہ پانی ڈرین ہو جاتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. سو ہینگ اوور جب ہوتا ہے تو وہ الڈیہائیڈ کی وجہ سے ایک بیڈ فیلنگ ہوتی ہے, اور جب الڈیہائیڈ کی وجہ سے بیڈ فیلنگ ہوتی ہے تو وہ ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو پھر اور الکوہل لینی پڑتی ہے, کیونکہ الکوہل اس کا علاج ہے کہ وہ الڈیہائیڈ کی تکلیف کو ٹھیک کر دے. لیکن پھر جب الکوہل کے علاج کو آپ کرتے ہیں الڈیہائیڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے, یعنی ہینگ اوور نہ ہو, تو اس الکوہل سے فردر الڈیہائیڈز بنتی ہیں, اور یہ ایک وشیس یا منوس چکر بن جاتا ہے کہ جس میں شراب پینے والا پھنس جاتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو اسے ہینگ اوور ہوتا ہے, جب ہینگ اوور ہوتا ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی پی کے اپنا ہینگ اوور ٹھیک کرتا ہے, اور شام کا انتظار کرتا ہے کہ شام آئے گی تو پھر پینے کا وقت آئے گا تو پھر میں خوب پیوں گا. تو پھر وہ یوں شراب نوشی کیسے انسان کو اغوا کر لیتی ہے, نشہ جو ہے اپنے آپ میں اس کو جو ہے اپنی طرف راغب کر لیتا ہے, اس کے متعلق ہم اور بھی بات کریں گے. بات ہم کر رہے ہیں الکوہلزم کے بارے میں, اور مس مہوش اور مس ردا آپ کا سوال جو ہے وہ رائٹ آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ رہیے, وی ول کنٹینیو دا ڈسکشن آن الکوہلزم ایز اے ڈیزیز کانسیپٹ. ولنگ ویز فیس بک پیج پہ آپ کو خوش آمدید. بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں, اور شرکا میں ایک تبدیلی بھی ہوئی ہے, اور تبدیلی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ساتھ پہلے جعفر علی تھے, کلینکل سائیکالوجسٹ. اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے, سیشنز کی وجہ سے وہ اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں نہیں, بلکہ ان کی جگہ مس نائلہ جو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ پروگرام جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اب مینار پاکستان کی لائٹس بھی ہمیں نظر آنے لگی ہیں, اور آزادی چوک سے گزرتی ہوئی گاڑیوں نے بھی اپنی لائٹس آن کرنی شروع کر دی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں, اور اب میں کہوں گا مس ردا سے, آپ سوال کرنا چاہ رہی تھیں بریک سے پہلے. جی, میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ الڈیہائیڈ ہماری باڈی سے ایلیمنیٹ ہوتا ہے جو الکوہول کنزمپشن کرتے ہیں. سو از اٹ پاسبل کہ جو انسان فزیکلی فٹ ہے تو اس کا کہیں یہ خیال ہو کہ اگر میں آن اینڈ آف ڈرنک کرتا ہوں, سو اٹس ناٹ دیٹ ہارمفل فار مائی باڈی, ایز مائی باڈی از کیپیبل انف ٹو ایلیمنیٹ الڈیہائیڈ کوئکلی کمپیئر ٹو اے نارمل پرسن. اچھا, پہلے تو میں بتاؤں گا کہ فزیکلی فٹ ہونے سے کوئی مطلب یہ نہ لے لے کہ کوئی باڈی بلڈر ہے تو وہ شراب پی سکتا ہے, یا کوئی باکسر ہے تو وہ شراب پی سکتا ہے, یا پہلوان. فزیکلی فٹ ہونے سے اصل میں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس کا جو نظام ہے شراب سے متعلقہ, لیور میں جو لیور میں الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے وہ ٹھیک کام کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو الڈیہائیڈ بنے گی وہ سیکنڈ کے 40ویں حصے میں فردر بریک ڈاؤن ہو جائے گی کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں, اور پریکٹیکلی وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی ایمریٹس کی فلائٹ پہ آئے لنڈن سے اور وہ دبئی میں لینڈ کرے, اور ایک جہاز کی ٹنل میں سے وہ نکل کے دوسرے جہاز کی ٹنل میں چلا گیا,
اور وہاں سے فلائی کر کے پاکستان آ گیا تو پریکٹیکلی وہ دبئی نہیں گیا، حالانکہ وہ گیا ہے، لیکن اس کے پاسپورٹ پہ ایگزٹ انٹری کی سٹیمپ نہیں لگے گی۔ لیکن اگر وہ وہاں ایئرپورٹ پہ آیا ہے اور 5-6 گھنٹے وہاں رہا ہے اور پھر دوسرے جہاز میں بیٹھ کے پاکستان آیا، تو پھر بھی وہ اگرچہ دبئی کا کچھ نہ کچھ اس نے کہیں نہ کہیں سے جھانک کے کچھ نہ کچھ دیکھ لیا، لیکن پھر بھی وہ ابھی دبئی نہیں گیا، اس کی انٹری اور ایگزٹ کی سٹیمپ نہیں لگی۔ لیکن اگر وہ ایئرپورٹ پہ آتا ہے، ایگزٹ کرتا ہے اور اگلے دن آ کے فلائٹ لیتا ہے یا 2 دن بعد فلائٹ لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دبئی گیا تھا۔ اسی طرح اگر الڈیہائیڈ سیکنڈ کے 40ویں حصے کے لیے موجود تھی خون میں، تو پریکٹیکلی وہ موجود نہیں تھی۔ لیکن اگر یہ مدت بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو ڈی ٹاکسیفیکیشن ہے، یعنی اس ٹاکسن کو بے ضرر بنانے کا جو پروسیس ہے، اگر وہ سلو ہو گیا ہے اور جینیٹک ریزن سے وہ سلو ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ٹاکسن بلڈ میں سرکولیشن میں آ جائے گی، اور وہ ٹاکسن جب بڑھتی جائے گی تو ہم وہ ٹرم استعمال کرتے ہیں انٹاکسیکیٹڈ۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ دلیپ کمار نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی، لیکن دلیپ کمار نے شرابی کا رول بہت اچھے طریقے سے نبھایا۔ تو یہ ایک میں آپ کو بتاؤں راز کی بات ہے، جو میں نے دلیپ کمار کی کتاب میں ہی پڑھی یہ بات، کہ وہ جب کیا کرتے تھے، اداکاری کیا کرتے تھے شرابی کے کردار کی، تو ان کے دوست تھے ایک انیستھیٹسٹ، جنہوں نے ان کو کلوروفوم، جو کہ الڈیہائیڈ جیسی چیز ہوتی ہے، مہیا کر رکھی ہوتی تھی، کہ ہر سین کرنے سے پہلے وہ تھوڑی سی کلوروفوم سونگھتے تھے، اور وہ پھر اس طرح ڈم سے ہو جاتے ہیں نا جیسے شراب پینے کے بعد لوگ، تو وہ تھوڑا لٹکا کے بات کرنا، تھوڑا ان کا بیلنس خراب ہو جانا۔ تو چونکہ ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا شراب پینے کا، تو پر وہ شرابی کی جو اداکاری ہے وہ کتنی پرفیکٹ کرتے تھے۔ تو اس سے آپ سمجھیں کہ یہ جو کلوروفارم جو کہ ایک انیستھیٹک ایجنٹ تھا، انیستھیزیا میں یوز ہوتا تھا، اور اسے ناقص سمجھ کے بعد میں چھوڑ دیا گیا اور بہتر انیستھیٹکس آ گئے۔ تو الڈیہائیڈ جو ہے وہ کلوروفارم سے بھی برا انیستھیٹک ایجنٹ ہے، جو کبھی نہ کبھی یہ بھی یوز ہوا ہے انسانوں کو بے ہوش کرنے کے لیے، لیکن انسانوں کو مدہوش کرنے کے لیے تو یہ روزانہ ابنڈنٹ استعمال ہو رہا ہے۔ اب آئیے کہ اگر ہمارے جسم کا نظام ٹھیک ہے، تو پھر بھی اگر کوئی شراب زیادہ تیزی سے پیے گا، جو کہ کچھ لوگ ضد میں ایسا کرتے ہیں، تو یوں سمجھیں کہ لیور کی جو اپنی کیپیسٹی ہے وہ 15 سی سی، یعنی ایک ڈرنک کو 1 گھنٹے میں ڈی ٹاکسیفائی کر سکتا ہے، پر اگر ایک ڈرنک کی بجائے لوگ 2 4 5 ڈرنک یا گلپنگ کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے وقتی طور پر جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ مسائل جو پیدا ہوتے ہیں یہ الڈیہائیڈ کی وجہ سے نہیں ہوتے، یہ الکوہل کی اپنی براہ راست ضرر رساں وجوہات ہیں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پھر ڈرائیونگ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ الکوہل کے تحت ان کا سینٹرل نروس سسٹم سلو ہو جاتا ہے، اور جب سینٹرل نروس سسٹم سلو ہو جاتا ہے تو وہ لوگوں کو صحیح پہچان نہیں سکتے، ان کے قریب سے ایسے لوگ گزر جائیں گے جو کہ ان کے جان پہچان کے ہوں گے، اور ان کو وہ غور سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو بات کرتے ہیں تو وہ بھی تھوڑا لٹکا کے کرتے ہیں، شاید آپ نے کبھی ٹاک شوز میں دیکھا ہو، جب بیپر پہ لیا جاتا ہے کچھ ماہر تجزیہ کاروں کو، تو وہ جیسے بات کرتے ہیں، سر انہوں نے تو کپ میں چائے ڈالی ہوتی ہے، ہاں وہی چائے پی رہے ہوتے ہیں وہ، تو چائے پیتے پیتے وہ جو اپنی رائے پورا سر ختم ہی نہیں ہوتی، پورا پروگرام گزر جاتا ہے چائے پیتے سلولی چائے پیتے، ٹھنڈی کر کے پیتے۔ آپ نے کئی لوگوں کو سنا ہوگا جو کہ چائے ٹھنڈی کر کے پیتے ہیں، غالباً ان کی چائے آن دا راکس ہوتی ہے۔ سر میرے آپ کی بات سن کے میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اگر شراب کے نتیجے میں اینستھیزیا لائک سبسٹنس ہمارے جسم میں پیدا ہوتا ہے، اور انٹاکسیکیشن ایک ٹرم ہے، اور تو کیا نقشہ ہوتا ہے ایسے شخص کی زندگی کا جسے شراب کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے؟ پھر تو غالباً اسے اپنی تکلیف، اگر وہ نم ہو جاتا ہے تو اسے تو پھر اپنی تکلیف، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی تکلیف، اس کی زندگی کا تو پورا نقشہ ہی بدل جاتا ہوگا۔ ایسا کوئی خاکہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے جو حواس خمسہ ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، اس کا صحیح دکھائی نہیں دیتا، صحیح سنائی نہیں دیتا، اس لیے وہ خود اونچی آواز میں بولنے لگتا ہے۔ تو جن محفلوں میں شراب پی جاتی ہے وہاں لوگ اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اس سے ڈس انہیبیشن ہو جاتی ہے، جھجک ختم ہو جاتی ہے، تو پھر بستی پروگرام شروع ہوتا ہے، تو بستیاں شروع ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، چونکہ وہ ایک دوسرے کے بڈیز ہوتے ہیں، لنگوٹیے ہوتے ہیں، تو پھر وہ بڑی دما چوکڑی اس میں مچتی ہے، پھر ان سے چلا نہیں جاتا۔
بعض وقت ان کا پیشاب پخانہ وہیں نکل جاتا ہے، وومیٹنگز ہوتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ ان کو تمیز نہیں ہے شراب پینے کی، تو ان کو پھر آئندہ انوائٹ کرنے سے پرہیز کیا جاتا ہے. پھر لوگ بعض اوقات وہی سیم باتیں دہرانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ مینٹل لوپس بن جاتے ہیں. جیسے کبھی آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ کوئی خبر سنا رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹی سی فوٹیج ان کے پاس ہوتی ہے جو اسے ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ they are not drunk. نہیں، they are not They're drunk, just of course. making sense ہے اس کو جو اچھا، بعض اوقات وہ جو زندگی میں کسی سے گلے شکوے ہوتے ہیں نا اس وقت وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. خصوصاً بیوی نے دن میں کچھ کہا تھا تو وہ رات کو ڈرنک ہو کے 2 بجے اس کو لائن حاضر کر لیتے کہ کھڑے ہو اب میں تمہیں بتاتا ہوں. اور وہ خوب پھر اپنا جو بیوی کو جو بھی کہنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، اور صبح جب بیوی کہتی ہے کہ آپ نے رات مجھے یہ کہا تو پھر وہ کہتے ہیں I'm sorry. تو وہ سوری کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن اگلے دن رات کو پھر وہ یہی شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح ڈرنک حالت میں جب قریب کوئی نہیں پھٹکتا ان کے، کیونکہ لوگ پھر اپنے اپنے کمروں میں بند ہو جاتے ہیں کیونکہ تحفظ کا یہ تقاضا ہے، تو پھر وہ لانگ ڈسٹینس کالیں شروع کرتے ہیں. کیونکہ یہاں رات کے 2 بجے ہیں تو کینیڈا اور امریکہ میں وہ دن کا وقت ہے، تو پھر وہ دوستوں کو فون کر کے اپنے دکھڑے داستانیں سناتے ہیں. اور پھر وہ یہ کہا جاتا ہے بعض اوقات کہ وہ دل کی باتیں کرتے ہیں، وہ سچی باتیں کرتے ہیں. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ شراب پی کے تو بڑا سچ بولنے لگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم سب سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن ہم پھر بولتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں جھجک ہوتی ہے، اور شراب چونکہ جھجک ختم کر دیتی ہے تو لوگ بعض اوقات جھجک ختم کرنے کے لیے بھی شراب پیتے ہیں کہ وہ جو باتیں نہیں کر سکتے عام حالت میں، جو سچ وہ نہیں بول سکتے، پھر وہ بول لیتے ہیں. حتیٰ کہ سوشلائز کرنے میں بھی وہ اس سے مدد لیتے ہیں. کسی سے اظہار محبت کرنا ہے تو وہ نہیں کر پاتے، انہیں جھجک ہوتی ہے، تو پھر تھوڑا سا شراب پی کے تو وہ آگے بڑھتے کہتے کہ بات جی مجھے آپ سے بہت پیار ہے. سر ایک بات میں جی سر آپ پلیز. وہ جو ہے ایک سر اس کا ایکیوٹ فیز ہے، ایک اس کا کرونک فیز ہے. یہ ان دونوں کا ڈفرینس کیا ہے شراب نوشی میں، بلا نوشی میں؟ ایکیوٹ فیز کیا ہے، کرونک فیز کیا ہے؟ ایز سچ اس میں اس طرح ایکیوٹ فیز نہیں ہوتا اگر آپ بینج ڈرنکنگ کی میرے خیال میں بات کریں. اور وہ بھی بتائیے بینج ڈرنکنگ جو ہے. اچھا، بینج ڈرنکنگ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب شراب پیتے ہیں اور ان کے الڈیہائڈز بنتے ہیں تو پھر اس سے کوفت ہوتی ہے اور پھر اور زیادہ شراب پیتے ہیں، تو 2-3 دن دڑا دڑ شراب پیے جانے کو بینج ڈرنکنگ کہا جاتا ہے. جب ان کی پھر اس کے بعد حالت بہت میزریبل ہو جاتی ہے، سویٹنگ ہوتی ہے، ان کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈاکٹر کو بلانا پڑتا ہے، وومیٹنگز ہوئی ہوتی ہیں، بدبوئیں پھیلی ہوتی ہیں، تو ان کو ایک ڈٹرنس سا ملتا ہے کہ میں آئندہ شراب نہ پیوں، تو پھر مہینہ 2 مہینے وہ نہیں پیتے. یہ تو شراب بلا نوشی، یہ بنج ڈرنکنگ ہے، یہ بنج ڈرنکنگ ہے اور یہ بیماری ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں تو سال میں صرف 6 دفعہ شراب پیتا ہوں تو میں تو الکوہلک نہیں ہوں، تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ روز پئیں، ہو سکتا ہے 40 سال پئیں اور آپ الکوہلک نہ ہوں، اور آپ سال میں 2 دفعہ شراب پئیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ الکوہلک ہوں. کیونکہ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ روز شراب پیتے ہیں یا آپ کبھی کبھی شراب پیتے ہیں. فرق اس سے پڑتا ہے کہ جب آپ شراب پیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے. شراب آپ کو ہے نا، اگر آپ ڈرائیونگ میں ایکسیڈنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کبھی کبھی ڈرائیونگ کرنے لگتے ہیں یا 2 سال کے بعد ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی ڈرائیونگ تو امپروو نہیں ہوئی. یعنی 2 سال آپ نے ڈرائیونگ نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی ڈرائیونگ بہتر ہو گئی ہے. اسی طرح اگر کسی نے شراب چھوڑی ہے اور وہ بلا چنگا ہو گیا ہے، حالات بہترین ہو گئے ہیں، تو اس کو یہ وہم آنے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے اب تو میں پی سکتا ہوں، اب تو میری صحت اچھی ہے. لیکن جب وہ پھر دوبارہ شراب پینے لگتا ہے تو جو کام پہلے مہینوں میں ہوا تھا خراب یا سالوں میں ہوا تھا، اب وہ دنوں میں اور گھنٹوں میں واپس اس حالت میں پہنچ جاتا ہے. کیونکہ شراب نوشی کی جو بیماری ہے جسے ہم الکوہلزم کہتے ہیں، یہ تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب لوگوں نے شراب چھوڑی ہوتی ہے. یہ اب ایک بڑا چنبے کا سوال ہے اگر آپ کرنا چاہیں جی. شراب نوشی کی بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب آپ شراب نہیں پی رہے ہوتے. ڈرائی ڈرنک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ڈرائی ڈرنک والی بات یہ ہے کہ ان کے کچھ جو آکورڈنیس ہے، جو نروسنیس ہے، جو سمٹمز ہے برقرار ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیور میں جو الکوہل پروسیسنگ یونٹ ہے وہ جب بگڑنا شروع ہوتا ہے اور شراب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ جو یونٹ ہے وہ اس کی کارکردگی دن بدن اور خراب ہوتی چلی جاتی ہے، حالانکہ بندہ شراب نہیں پی رہا.
لیکن کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کارکردگی خراب ہو گئی ہے؟ کیونکہ جب وہ شراب پیتا ہے ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جو اس کا یونٹ تھا پہلے اگر 50% خراب تھا تو پھر وہ شاید 70% خراب ہو. جو بندہ بھی اس ایک نقطے کو سمجھ جائے کہ الکوہلزم کی بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب کہ کوئی بھی بندہ شراب نہیں پی رہا ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دل کی بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب آپ اپنے کولیسٹرول کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں. ڈائبٹیز کی بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے جب آپ انسولین لگا رہے ہوتے ہیں یا آپ گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو ٹیکنیکلی پرائمری کرونک النیسز جو ہیں یہ بڑھ رہی ہوتی ہیں اور ہم ایسے جتن کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کم سے کم ہارم ریڈکشن کی ریٹارڈ کر دیں, ریٹارڈ کر دیں. اور ایسا ہم بہت کامیابی سے کر سکتے ہیں کہ پرائمری کرونک النیسز ان کو کہتے ہیں جن کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. الکوہلزم کی بھی کوئی وجہ نہیں ہوتی, یعنی جو اس کا جسمانی پارٹ ہے کہ کیوں الکوہلزم ہو جاتا ہے اور یہ جو پروسیسنگ یونٹ جو خراب ہوتا ہے تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی سوائے یہ کہ جین میں ہوتی ہے. ڈائبٹیز کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, بلڈ پریشر اونچا ہونے کی, دل کی بیماری, یہ جینز میں چیزیں ہیں. اور یہ پرائمری ان کو اس لیے کہا جاتا ہے جیسے پرائمری ایجوکیشن ہے تو اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی, پھر سیکنڈری ایجوکیشن ہوتی ہے. تو سیکنڈری یعنی پرائمری بیماری وہ جسم میں ہوتی ہے یعنی لیور میں ہوتی ہے تو شراب نوشی کی بیماری ہو گئی. اور سیکنڈری جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے کہ مت ماری گئی, بندے کی حرکات اچھی نہیں رہی, اس کے بیہیویئر اچھے نہیں رہے, اس کے تعلقات اچھے نہیں رہے, اس کے لڑائی جھگڑے ہوئے. اور پھر یہ ٹرشری ہے کہ گھر والوں کو لپیٹے میں لے لیتی ہے, جیسے جنگل کی آگ کی طرح یہ پھیلنی شروع ہوتی ہے. پھر ارد گرد کے لوگ متاثر ہونے شروع ہوتے ہیں, سڑک پہ راہگیروں پہ اثر پڑتا ہے. اور پھر یہ آگے معاملہ روحانی تباہی تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ انسان شیم میں بہت گھس جاتا ہے, ہر کوئی اس کو بری نگاہ سے دیکھتا ہے. تو یہ پھر ایک طرح سے روحانی تباہی ہو جاتی ہے, سیلف اسٹیم بڑی پور ہو جاتی ہے. اور محض ان کو کچھ اچھا محسوس کرنے کے لیے بھی صبح شام پینا پڑتا ہے. مس مہوش آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے عرض کی تھی ابھی کہ ماحول بدلنے سے بھی, دوست احباب بدلنے سے بھی یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور بہت سے سائیکالوجسٹ, بہت سے ایمرجنگ سائیکالوجسٹ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں ڈیزیز کانسیپٹ پہ, ہم لوگ نہیں مانتے, اٹ از پیورلی انوائرمنٹل. اور کچھ انٹرنیشنل ریسرچ بھی میں نے پڑھی ہیں کہ بہت ریگولر ڈرنکرز کنسنٹریٹڈ الکوہل کو جو کنزیوم کرتے ہیں اوور دا ایئرس ریگولرلی, وہ بھی کبھی بھی الکوہلک یا ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں, ان کے اندر کوئی بھی اس طرح کی چیز یا چینجز ڈیولپ نہیں ہوتے. تو ہاؤ کین وی سے دیٹ اٹ از فزیکل, حالانکہ یہ چینجز یا ریسرچز ہمیں بتا رہی ہیں کہ اٹ از انوائرمنٹل. اچھا, یہ کہیں کہیں کنٹروورسی دنیا میں پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ تر لوگ شراب پی کے محفوظ رہ سکتے ہیں تو چند لوگوں کو آخر کیوں الکوہلزم ہوگا. تو باقی بیماریاں بھی ایسے ہی ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہیں انہی حالات میں محفوظ ہوتے ہیں اور تھوڑے سے لوگ انہی حالات میں کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو جو اس کا جو فزیکل پارٹ ہے وہ تو اب چیک کیا جا سکتا ہے. ایون ڈفرینشیل ڈائگنوسس جو ہوتا ہے الکوہلزم کا اور ڈائبٹیز کا, جیسے کوئی آپ کو بے ہوشی کی حالت میں کسی فٹ پاتھ پہ ملتا ہے اور آپ اسے ہسپتال لے کے جاتے ہیں, تو جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس ہے وہ ان دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے کہ آیا یہ جو بندہ بے ہوش ہے یہ ڈائبیٹک کوما میں ہے یا یہ الکوہلزم کی مدوشی میں ہے. ٹھیک. تو جو میڈیکل لیگل ڈپارٹمنٹ ہے پھر وہ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ لیور فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیگر چیزیں دیکھتے ہیں. اگر ان کو شوگر اوپر ملے اور ان کو الڈیہائڈز نہ ملیں تو پھر یہ ڈائبٹیز ہے. اگر الڈیہائڈز خون میں پائے جاتے ہیں جو کہ کیٹونز ہیں جن کو خون میں آسانی سے چیک کیا جاتا ہے, جو بھی الکوہلک ہوتا ہے اور شراب پیتا ہے تو اس کے خون میں کیٹونز پائے جاتے ہیں, الڈیہائڈ کیٹونز ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹاکسک میٹر ہے. اور جو لوگ بھی الکوہلک نہیں ہوتے اور شراب پیتے ہیں تو ان کے خون کو جب چیک کرتے ہیں تو اس میں کیٹونز نہیں پائے جاتے, یعنی الڈیہائڈ نہیں پائی جاتی. تو یہ تو طے ہے کہ کچھ لوگ جب شراب پیتے ہیں تو ان کے خون میں زہریلے مادے پائے جاتے ہیں, کچھ لوگ جب شراب پیتے ہیں تو ان کے خون میں زہریلے مادے نہیں پائے جاتے. اور جو لوگ الکوہلک نہیں ہوتے
وہ لوگ چل پھر سکتے ہیں, کام کاج کر سکتے ہیں, گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں, چاہے جائے کہ انہوں نے ماڈریٹ ڈرنکنگ کی ہو, ورنہ پھر وہ ذرا تھوڑے سیڈیٹڈ ہوتے ہیں, پھر ان کو غنودگی سی ہوتی ہے. لیکن ان کے اندر جو ان کی 5 سینسز ہیں وہ ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہیں. سو ایک نارمل ڈرنکر میں اور ایک جو الکوہلک ہے فرق کیا جا سکتا ہے. رول آف تھم یہ ہے کہ جس پہ انگلی اٹھ گئی وہ الکوہلک ہے, اور جس پہ انگلی نہیں اٹھتی, اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ انگلی اٹھ جائے گی, وہ والا تو نہیں آپ کے ذہن میں آ رہا کہ بعض لوگ انگلی کے اٹھنے کا انتظار. سر امپائر کی بات کر رہے ہیں, امپائر کی بات کرتے ہیں. سر ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس جو ہے, ڈرائیونگ انڈر انفلوئنس جب بھی کوئی ہوتا ہے تو اثر تو پڑتا ہے, ہماری جو ٹریفک میں جو بھی نظام ہے وہ متاثر ہوتا ہے, اور اس کو اس کے بریتھ اینالائزر اور وہ چیزیں بھی چیک کرتے ہیں. اور ایک اور بات ڈاکٹر صاحب وہ یہ کہ پر سے if we say that it is a character defect in the domain of doctors, when the doctor is going to treat it, he is going to treat it as a disease. always یہ ڈسیز ہے, یعنی ایز میں نہیں ہے وہ بندہ, اور اس کی فیملی بھی ایز میں نہیں ہے. آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی سرخ بتی کاٹتا ہے اور کامیابی سے سرخ بتی کاٹ کے نکل جاتا ہے تو وہ ڈیوینٹ ہے, وہ قانون کے خلاف چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی لال بتی کاٹتے ہوئے چوک میں کسی دوسری وہیکل سے ٹکرا جاتا ہے اور زخمی ہو جاتا ہے تو پھر وہ مریض ہے. اب آپ اس کا چلان تو نہیں کریں گے میرا خیال ہے, اب آپ اس کو پینلائز تو نہیں کریں گے, اب آپ اسے ہسپتال میں لے جا کے ایک عزت آبرو سے اس کا علاج کریں گے, اور اس کو آئندہ جو ہے شراب سے بچنے کے طریقے بتائیں گے نا, کیونکہ وہ تو اب شراب کا رسیہ ہے, اس کو شراب بہت اچھی لگتی ہے, اس کو بہت پسند ہے, اور آپ نے اس کو حقائق بتانے ہیں کہ وہ باوجود اس کے کہ اس کو شراب بہت اچھی لگتی ہے, اپنے نفع نقصان میں, اپنے خاندان کے نفع نقصان میں وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور علاج بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے, جب کوئی شراب چھوڑتا ہے اور اس کی زندگی میں اداسی چھا جاتی ہے, ایمپٹینس آ جاتی ہے, اسے کچھ اچھا نہیں لگتا, اسے کچھ مزے کا نہیں لگتا, تو پھر کاؤنسلنگ ہے جو اس کی زندگی میں واپس رونق لاتی ہے. دیکھیں جب بھی کوئی بندے کی زندگی میں شراب آتی ہے اور وہ الکوہلک بن جاتا ہے تو اس کی زندگی میں سے ہر دوسری چیز نکل جاتی ہے, خالی شراب ہی اس کے لیے کافی ہے. لیکن جب شراب اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے تو اس کو پھر ایک جہان اپنی زندگی میں لانا پڑتا ہے. اس کو تو پہاڑوں سے گلیشیئر بھی گھسیٹ کے لانا پڑتے ہیں اپنی زندگی میں ٹھنڈک پیدا کرنے. صرف شراب اور آپ کا دونوں کا سوال میں معذرت چاہتا ہوں دونوں کو, میں جو ہے آئی واز کٹنگ اٹ. ایک بریک بھی ہم لیں گے, مگر جانے سے پہلے میں یہ ایک بات سے ذکر کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ جو ہے وہ شراب کے اتنے رسیہ ہوتے ہیں, اتنے پسند کرتے ہیں کہ وہ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر. جیسے ایک شخص تھا تو جب بھی جاتا تھا پب میں جاتا تھا تو کہتا تھا کہ 3 مجھے پیگس چاہیے. تو ان سے پوچھتے تھے بھائی 3 پیگس کیوں؟ کہتے ہیں ہم دوست تھے, ہم مل کے پیتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا, بڑی رونقیں تھیں. وہ دوست چلے گئے ہیں تو مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور میں نے اپنے اوپر یہ لاگو کیا ہے کہ جب بھی پیوں گا ان کے ساتھ پیوں گا تو مجھے 3 پیگ لا کے دے دو. تو اس کا یہی وتیرہ تھا, یہی تھا طریقہ کار. تو ایک دن وہ گیا تو اس نے کہا کہ بھائی 2 پیگ لاؤ. وہ بڑے پریشان ہوئے, انہوں نے کہا بھائی تمہارا کوئی دوست فوت تو نہیں ہو گیا, کیا ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, میں نے پینی چھوڑ دی. تو اس میں بات کریں گے بعد میں, اور آپ کا بہت شکریہ. اس پہ ایک لطیفہ ویسے میں بھی سناؤں گا بعد جی, رائٹ آفٹر دا بریک. اور مس مہاوش آپ کو بہت شکریہ, آپ نے شاید کوئی جو ہے ابھی پیشنٹس کی طرف جانا ہے, آپ کو بھی ریپلیس کریں گے رحمت اللہ سلطانی صاحب. اور ناظرین آپ سے بات چلتی رہے گی الکوہولزم کے بارے میں, اور ندیم نور صاحب اور مس شمائلہ کا سوال بھی ہم لیں گے. پلیز ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویورز. اور جب ہم شراب نوشی کی بات کرتے ہیں تو کئی دفعہ شاعروں کی جس طرح ہم بات کر رہے تھے, شاعری کی بات کر رہے تھے, تو مجھے بالکل یہ سین بھی یاد آ گیا کہ جو ہے نا رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح, اسی طرح رات جو ہے گہری ہو رہی ہے. اور ہم نے یہاں پہ رحمت صاحب بھی آ گئے ہیں, آپ کو بھی ہم رحمت سلطانی ویلکم کہتے ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے ایک جوک سنانے کی میں نے جسارت کی تھی, اور جو ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. اور اگر آپ کچھ میں نے بھی ایک جوک سنانے کی اجازت چاہی تھی آپ سے. تو وہ یہ کہ ایک سردار جی جو میرے دوستی ہیں, تو وہ ایک دن بیٹھے اپنا بہت غصے میں شراب کو کچھ برا بھلا کہہ رہے تھے, اور
اپنے سامنے پڑی ہوئی شراب کی کچھ بوتلوں کے اوپر وہ بطور خاص ناراض تھے، تو ایک شراب کی خالی بوتل انہوں نے اٹھائی اور دیوار پہ پٹک کے دی، کہتے یہ تم ہو، جب میں نے تمہیں پیا تھا تو میری نوکری گئی تھی. اور پھر انہوں نے دوسری شراب کی خالی بوتل اٹھائی اور اس کو دوسری دیوار پہ پٹکا، انہوں نے کہا یہ تم ہو جس کی وجہ سے میری بیوی چلی گئی تھی. پھر انہوں نے تیسری شراب کی بھری ہوئی بوتل کی طرف دیکھا، کہتا تو پرا ہو جا، تو اللہ کچھ نہیں کرتا. جی you were asking سر something. اس سے پہلے جب بات کر رہی تھی مس رضا اور مس ماوش، تو یہ خیال دنیا بھر میں ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہے، لیکن کہ انوائرمنٹ سے گہرا تعلق ہے یا حالات سے گہرا تعلق ہے، اور اگر انہیں بدل دیا جائے. اور ہمارے پاس کئی دفعہ لوگ بھی تشریف لاتے ہیں، بیگمان تشریف لاتی ہیں مریضوں کی، اور وہ کہتی ہیں معاملہ یہاں سے کئی دفعہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ اینگر مینجمنٹ کا ایشو ہے. یہ تو کاؤنسلنگ کرتے کرتے بات کرتے کرتے ہم انہیں واضح کر پاتے ہیں کہ یہ جو اصل جڑ ہے مسئلے کی وہ تو الکوہلزم ہے، جہاں سے یہ شدید غصہ ابھر رہا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ 1956-57 میں جب پہلی دفعہ ڈیزیز کانسیپٹ آیا کہ یہ ایک بیماری ہے، اینڈ دیٹ ٹو اے فزیکل ڈس آرڈر، یہ ایک جسمانی میٹابولک ڈس آرڈر ہے. یہ WHO نے تسلیم جب کیا 1957 میں باقاعدہ، یعنی اس سے پہلے یہ کنٹروورسی تھی کہ یہ کوئی کردار کی خرابی ہے یا یہ واقعی کوئی ایکچوئل فزیکل بیماری ہے جو کہ بہت بھلے لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے اور وہ ان کے مزاج بگڑ جاتے ہیں، ان کے موڈ خراب ہو جاتے ہیں. اور سر اس کے بعد جب اسے بیماری ڈاکٹرز کی کمیونٹی میں اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے مان لیا، تو اگلے 30-40 سال میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جو پریکٹیشنرز تھے، نشے کی بیماری کے ڈاکٹرز تھے، سائیکالوجسٹ حضرات تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کا جھکاؤ علاج میں ایشو اورینٹیشن تھا کہ وہ مریض کی زندگی میں پائے جانے والے ایشوز جیسے میرٹل ریلیشن شپ، مالی حالات، رشتے ناطے، ان چیزوں پر کام کرتے تھے. اور دوسری طرف پریکٹیشنرز کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ٹاسک اورینٹیڈ ٹریٹمنٹ، یعنی وہ نشے کی بیماری کو بیماری سمجھ کے اس پر کام کرتے تھے اور مریض کو ادب سے، شفقت سے کچھ ٹاسک میں سے گزارا جاتا تھا. اور بعد میں یہ دیکھنے کا موقع ملا کہ بیماری کو بیماری سمجھ کے اور ٹاسک اورینٹیشن کے تھرو جو ٹریٹمنٹ کیا گیا اس میں کامیابی کی شرح بہت زیادہ تھی. اور جب ایشوز پر بہت توجہ دی گئی اور انہیں ہی حل کرنے پر زور لگایا گیا تو اس میں کامیابی کی شرح بہت کم تھی، یعنی نہ ہونے کے برابر. Going in circles. تو اس سے بھی یہ واضح ہوا اور اس بات کو، اس سچ کو تقویت ملی کہ شراب کی بیماری ایک جسمانی بیماری ہے. اس کے نتیجے میں بعد میں نفسیاتی اور جذباتی اور رشتے ناتوں کی صحت میں خرابی پیدا ہوتی ہے. بٹ ٹو بگن ود اٹ از اے فزیکل میٹابولک ڈس آرڈر. قریب ترین آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائبٹیز جیسی بیماری ہے. اس لیے ہمارے ٹوین ہاسپٹلز ولنگ ویز کے جو ہیں وہ ڈائبٹیز کے ہاسپٹل ہیں، کیونکہ ڈائبٹیز میں ایک نظام ہوتا ہے جسم میں جو بگڑ جاتا ہے تو ڈائبٹیز ہوتی ہے. اور جب وہ نظام بگڑ جاتا ہے تو لوگ مٹھائی اور میٹھی چیزیں اور روٹی چاول بھی کھائیں تو ان کی بلڈ شوگر بڑھ جاتی ہے. لیکن ڈائبٹیز میں پھر ایسے علاج موجود ہیں جیسے انسولین یا ایسی گولیاں جو جسم میں انسولین کو بڑھاتی ہیں. ایسی ہی بیماری الکوہلزم ہے. یہ ڈائبٹیز جیسی ایک اور بیماری ہے جس میں جسم میں نظام شراب پینے کے لیے سیف نہیں رہتا، فٹ نہیں رہتا، اور اس کے باوجود چونکہ شوق بہت ہوتا ہے، جو شراب پیتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے لوگ مٹھائیاں کھاتے ہیں، شوق جب عروج پہ پہنچ جاتا ہے تو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے مٹھائی نہیں کھانی. اسی طرح جب کسی کا شوق شراب کے حوالے سے اپنے عروج پر ہوتا ہے تو ڈاکٹر سے بتاتا ہے کہ اب آپ شراب نہیں پی سکتے. کئی دفعہ تو میرے پاس آتے ہیں تو میں بڑا پہلے افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ بھئی بڑا افسوس ہوا، اٹ از ویری انفارچونیٹ، کیونکہ وہ یہی لینگویج سمجھتے ہیں کہ آپ کا شوق بہت ہے شراب کا لیکن اب آپ پی نہیں سکتے. کہتا ہے میں بھی سوچ رہا تھا کہ برکت نہیں رہی کوئی شراب دے مطلب ان کو گل نہیں پاندی نشے میں برکت نہیں رہی. تو وہ اس طرح کی باتیں بالکل آنیسٹلی وہ اسی طرح نارمل طریقے سے کرتے ہیں. ہر انسان اپنے پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ شراب کے نام سے ہی وہ ان کو کرنٹ لگ جاتا ہے اور وہ شراب پینے والوں کو بھی بہت برا بھلا کہتے ہیں. لیکن کسی کو برا بھلا کہنے سے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. جب تک آپ ایمبریس نہیں کرتے، آپ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گار سے نہیں کرتے.
آپ شراب سے نفرت کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، پر آپ شراب پینے والے سے نفرت نہیں کرتے، آپ اسے ایمبریس کر کے اس کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. سو بیماری کا جو کانسیپٹ ہے وہ ذرا تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ آسانی سے اگر آپ ڈائبٹیز سے اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں یا ہارٹ ڈیزیز سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح کولیسٹرول بڑھتا ہے اور وہ خون کی نالیوں کے اندر جمتا ہے، اور پھر کس طرح وہ دل کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی پہ اور دماغ پہ اثرات ہوتے ہیں جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے دل کی بیماری ہو گئی ہے. تو تمام پرائمری کرونک النیسز میں علاج بنیادی طور پر لائف سٹائل چینج میں ہوتا ہے. کچھ ادویات ہوتی ہیں جو مدد کرتی ہیں جیسے ڈائبٹیز میں، اسی طرح کچھ ادویات ہیں جو مدد کرتی ہیں الکوہلزم سے نکلنے میں. ان میں وہ ادویات کے لیے لازم ہے کہ آپ شراب چھوڑ کے ہی وہ ادویات استعمال کر سکتے ہیں. شراب پیتے پیتے ان میں سے زیادہ تر ادویات آپ استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ شراب پیتے پیتے اینٹی ڈپریسنٹ لیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو خام خواہ اینٹی ڈپریسنٹ کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے اور آپ کی ڈپریشن ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ ڈپریشن تو الکوہل کاز کر رہی ہے جو کہ ایک بڑا اسٹرانگ کیمیکل ایجنٹ ہے. یعنی الکوہل سے جب ایلڈیہائڈ بنتی ہے تو ڈپریشن ہوتی ہے، جب تک الکوہل سے ایلڈیہائڈ نہیں بنتی تو تب تک کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب ایلڈیہائڈ ڈپریشن کاز کر رہی ہو جو کہ ایک بڑا اسٹرانگ ایجنٹ ہے، تو ایک عام اینٹی ڈپریسنٹ جو اثر کرتے کرتے 3 ہفتے لے لیتا ہے، مائلڈر فارم ہوتی ہے اگرچہ وہ ایڈکٹیو نہیں ہوتے، تو پھر جو کوئی ڈاکٹر کسی الکوہل کے مریض کو اگر اینٹی ڈپریسنٹ دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کم پیا کریں تو یہ بہت رسمی بات ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا. سر اس میں یہ بھی تو پرابلم ہوتی ہے کہ جو آپ نے بتایا نمایاں لوگ ہوتے ہیں، بڑے کہیں ایسے کارنامے انجام دے رہے ہوتے ہیں زندگی میں، وہی جب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بھی ان سے کھل کے نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں اچھا آپ شراب کم کر لیں مگر یہ دوائیاں بھی لے لیں. دیکھیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر بڑے معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان کو بات کرنے میں بڑی ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے. وہ لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں آپ کو ٹچ آف ڈائبٹیز ہے. وہ لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ آپ کو دل کی بیماری ہے، وہ کہتے ہیں آپ کا دل کا تھوڑا مسئلہ ہے. اسی طرح وہ لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ الکوہلزم میں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کو سچ بولنا چاہیے، اور ان کے ایک سچ سے کسی کو وقتی صدمہ ہو سکتا ہے لیکن اس کی زندگی بچ سکتی ہے. سو ڈاکٹرز کا کام ہے میٹر آف فیکٹ چیزوں کو بتانا، جیسا کہ چیزیں ہیں ویسا بتانا. جب لوگوں کو ڈائبٹیز کا صرف پتہ چلتا ہے جی تو ڈائبٹیز ہوئے 10 سال ہو چکے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹچ آف ڈائبٹیز ہے؟ تو ڈائبٹیز ہو یا دل کی بیماری ہو یا الکوہلزم ہو، یہ تھوڑی یا زیادہ نہیں ہوتی ہے، یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جیسے آپ کسی کو کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو معمولی سی پریگننسی ہے. سر وہ ایسی اگر ہم بات کریں علامتوں کی، تو ایسی کون سی علامتیں ہیں جو کوئی بھی شخص پہچان سکتا ہے کہ یہ علامتیں الکوہلزم کی، کہ جو اگر کسی شخص میں ہیں تو اس کو علاج کی ضرورت ہے یا اب وہ الکوہل سیفلی کنزیوم نہیں کر سکتا؟ دیکھیں پہلی بات تو جیسے میں نے کہا تھا رول آف تھم ہے کہ اگر انگلی اٹھ گئی ہے کسی کی ڈرنکنگ پر تو سمجھیں یہ الکوہلزم ہے اور اس کا کوئی چارہ کر لیں. لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے کہ ڈرنکنگ کا موقع ملے اور وہ ڈرنکنگ کی فیور میں دوسرے کام چھوڑ دیتا ہے یا صبح اٹھ کے ڈرنکنگ شروع کر دیتا ہے یا اپنی ڈرنکنگ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آپ کو ڈرنکنگ اپنی کنٹرول کرتا نظر آئے، تو بھی پرابلم، قابو کرتا نظر آئے، تو سمجھے کہ وہ الکوہلزم ہے. کیونکہ جسے الکوہلزم نہیں ہوتا وہ تیسرا یا چوتھا ڈرنک نہیں لے سکتا. آپ یاد رکھیں جیسے آپ پانی کے 18 گلاس تو نہیں آپ پی سکتے، لیکن آپ شراب کے 18 گلاس پی سکتے ہیں کیونکہ وہ اندر سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو جب کوئی چیز اندر سے اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، اندر سے کھینچ رہی ہوتی ہے، سک ان کر رہی ہوتی ہے، ایلڈیہائڈ آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اور ڈرنک کرو ورنہ تمہارا سر دکھے گا. تو جو ہینگ اوور ہوتا ہے تو بھی لوگ پھر زیادہ پیتے ہیں. تو یہ جیسے گرمیوں میں ہمیں پیاس زیادہ لگتی ہے تو سردیوں میں تو ہم زیادہ پانی نہیں پیتے. تو یہ پیاس کی طرح ہوتی ہے، ایک نہ بجھنے والی پیاس کی طرح ہوتی ہے جسے ہم شراب نوشی کے بجائے بلا نوشی کہتے ہیں. تو یہ
ایک دوسرا معاملہ ہے. سر میں تھوڑا سا برین کا میکانزم بھی جاننا چاہوں گی کہ چونکہ ہم باڈی کی بات کر رہے ہیں, اٹس اے فزیولوجیکل ڈس آرڈر, پھر ہم سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے سائیکالوجی انفلوئنس ہوتی ہے, اینڈ الٹیمیٹلی آپ کا ریلیشن اینڈ فنکشنالٹی ڈسٹرب ہوتی ہے ایز اے ریزلٹ. برین میں بھی کچھ, چونکہ موڈ کی بات ہم نے شروع میں کی کہ جن کو موڈ ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں تو چانسز بڑھ جاتے ہیں ان کے شراب کی طرف آنے کے, تو وہاں پر ان کا موڈ سیٹل ہو رہا ہوتا ہے جب وہ شراب لے رہے ہوتے ہیں. جب وہ شراب چھوڑتے ہیں تو موڈ پرابلمس ایز اٹ از اس سے بھی بڑھ کر آئی بھی ہوتی. برین میں کیا میکانزم ہوتا ہے جو موڈ کو؟ دیکھیے پہلی بات تو کہ جب کوئی شراب پیتا ہے تو وہ ریلیکس ہوتا ہے, چونکہ یہ اسٹریس کو ریلیو کرنے والی, ریلیکس کرنے والی, کانفیڈنس دینے والی چیز ہے اگر الکوہلزم نہ ہو. لیکن رات کو کوئی شراب پیتا ہے, اچھا فیل کرتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو وہ پچھلے دن جیسے صبح اٹھا تھا تو ویسا ہی ہوگا. لیکن اگر کسی کے اندر الکوہلزم آ جائے اور صبح اٹھنے پہ اس کے خون میں الڈیہائڈ ابھی سرکولیٹ کر رہی ہو تو ہینگ اوور ہوگا, ڈیفیکلٹیز ہوں گی, موڈ خراب ہوگا, اور دن بدن یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا. تو وہ لوگ جو شام کو خراب موڈ میں شراب پیتے ہیں تو موڈ اچھا ہو جاتا ہے اور صبح نارمل موڈ سے اٹھتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ لوگ جو شام کو شراب پیتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو موڈ بڑا خراب ہوتا ہے, اور اس موڈ کو بہلانے کے لیے, سنوارنے کے لیے ان کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور ان کا دن پھر دیر سے شروع ہونے لگتا ہے اور وہ دیر سے دفتر جانے لگتے ہیں. اور ایسے لوگ اکثر وہ ہوتے ہیں جن کے دفتر میں دوسرے لوگ جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ماتحت, اور وہ پھر 3-4 بجے اپنے دفتر پہنچتے ہیں, کچھ معاملات کو دیکھتے ہیں. وہ جو آپ نے ایک نئی ٹرم, فلاں یہ ڈپارٹمنٹ دیکھتے ہیں, فلاں یہ چیز دیکھتے ہیں. تو جن کے آباء و اجداد نے کچھ بڑے کاروبار سیٹ کیے ہوتے ہیں تو ان کے بچے جب مونٹریال سے پڑھ کے آتے ہیں تو پھر وہ کاروبار کو دیکھتے ہیں. دیکھنے کا مطلب ہے بس دیکھ لیا. تو وہ اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں, پھر لوگ ان کو دیکھتے ہیں. سو دیکھنا نہیں ہوتا, کاروبار کرنا ہوتا ہے, ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے, اسے دیکھنا نہیں ہوتا. سو اس کا مطلب یہ سر ہوا آپ کی بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ الکوہل سے جو برین کیمیکلز مینیپولیٹ ہوتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہوتے ہیں جو موڈ کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو کیمیکل باہر سے ہم لیتے ہیں تو اس سے ہمارا موڈ مزاج بدلتا ہے, تو آپ سمجھے کہ وہ کیمیکل جو ہم باہر سے لے رہے ہیں وہ ہم شکل ہیں ان کیمیکلز کے جو کہ ہمارے اندر قدرتی طور پر ہمارے موڈ کو اچھا لگتے ہیں. یہ بہروپیہ کیمیکل ہوتے ہیں. بہروپیہ سمجھ میرے روپ بھرا ہوتا ہے. تو ہمارا جسم ایسے کیمیکلز کی شکل سے دھوکہ کھاتا ہے. جیسے آپ کیفین جب لیتے ہیں چائے کافی میں اور وہ ہمارے دماغ میں جا کے اثر کرتی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ ہمارا دماغ دھوکہ کھا جاتا ہے, کیونکہ کیفین کی شکل ایک ہمارے اندر جو کیمیکل سے ملتی ہے, اور جو اندر کیمیکل ہے اس کا فرض یہ ہے کہ ہمیں بتائے کہ تم تھکے ہوئے ہو, تمہیں آرام کی ضرورت ہے, تم سو جاؤ. جبکہ کیفین جو باہر کا کیمیکل ہے اور ہم شکل ہے وہ اندر جا کے تو نیا پیغام دیتا ہے, کہتا ہے تم تھکے ہوئے نہیں ہو اور تم فریش ہو, تمہیں نیند کی ضرورت نہیں, تم یہ کام کرو. سر میرا یہاں پہ ایک مجھے کوشچن میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ جس طرح سے فیملیز اپنے لو ون کو لے کر آتی ہیں اور ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ پرائمری پروگریسو ڈیزیز ہے, تو وہ یوزلی اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ فیملی کا بھی ٹریٹمنٹ میں آنا ضروری ہے, لیکن وہ کاؤنسلنگ میں آنے سے اوائڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ پیشنٹ آپ کے حوالے, آپ اس کو ٹھیک کر کے ہمیں دے دیں. لیکن فیملی کی کاؤنسلنگ پہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے, آپ اس کے بارے میں؟ دیکھیے یہ شیڈو النیس ہے جو فیملی میں چلی گئی ہوتی ہے, اور اس شیڈو النیس کو اگر ہم ٹریٹ نہیں کریں گے تو پیشنٹ اگر شراب چھوڑے گا تو واپس گھر والے اسے پھر شراب کی طرف راغب کریں گے اپنے رویوں سے, کیونکہ جب روگ لگ جاتا ہے تو یہ ایک ضرورت سی بن جاتی ہے کہ پیشنٹ ان کو کچھ نہ کچھ ٹربل دیتا رہے, کیونکہ اس سے انہیں اپنی افادیت کا احساس ہوتا ہے. سو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بیماری کے 2 حصے ہیں. ایک بیماری کا حصہ ہے جو مریض کے اندر ہے, جو آپ نے وہاں علاج کرنا ہے, اور ایک بیماری کا حصہ ہے جو فیملی میں سرایت کر چکا ہے تو اس کا علاج کرنا ہے. اور فیملی کا علاج جتنا پہلے ہوگا مریض کا علاج اتنا ہی کارآمد ہوگا. اب یہاں ایک سوال جو سلطانی صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ میرے خیال لے لیا جائے, کیونکہ سر تو میرا یہ کویسچن ہے کہ کوئی ایسا اسکیل کیا موجود ہے جسے ہم ڈیفائن کر سکیں کہ یہ شخص الکوہولک ہوگا یا نہیں ہوگا. اور دوسرا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد جب ٹریٹمنٹ ہو جاتے ہیں تو لوگوں کی لائف میں وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ مزہ نہیں رہتا, وہ لیول نہیں ہے, ان کے ساتھ ہم
جب الکوہولک تھے تو وہ وہاں پہ ہم اپنے سارے کام کر لیتے تھے، لیکن ابھی ہم وہ ایسے میں آپ کے بعد والے سوال کا جواب پہلے دوں گا کہ جب ایبسٹیننس میں لوگ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں، فیملی سمجھتی ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا، یعنی شراب چھوڑ دی، لیکن مریض کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کی شاپنگ ابھی باقی ہے. اور جب ایبسٹیننس میں ہوتے ہیں، سٹک ہوتے ہیں، تو زندگی تکلیف میں ہوتی ہے، تو علاج سے، کاؤنسلنگ سے اس زندگی میں دوبارہ رونق لائی جاتی ہے اور اس کو سوبر بنایا جاتا ہے، جسے سوبرائٹی کے لفظ سے آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو ایبسٹیننس سے سوبرائٹی تک کا سفر کرنا بھی ضروری ہے. جیسے کئی دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اچانک شراب چھوڑ دیتے ہیں. امریکہ کے صدر جارج بش ایسے تھے جنہوں نے کوئی 40 سال پہلے اچانک شراب چھوڑ دی تھی، لیکن وہ سوبر نہیں ہوئے، وہ سٹک تھے، وہ دنیا میں لڑائی جھگڑا ہی کرتے رہے. تو ایسے لوگ جو شراب اچانک بھی چھوڑ دیتے ہیں یا موجزانہ طور پر چھوڑ دیتے ہیں یا کسی سبز روشنی کو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی بہت کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی زندگی کو دوبارہ مزیدار بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس بٹرنس کو کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ شراب کی بیماری میں بٹرنس آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے. اگر آپ کسی الکوہولک کو دیکھیں جو سر شام شراب پی رہا تھا تو رات گئے اس کے چہرے پہ جو تلخی ہے وہ بہت عیاں ہوتی ہے، حالانکہ اس کو اتنی شراب پینے کے بعد کچھ تو پرسکون ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کی زندگی کو اجیرن کر رہا ہوتا ہے. اس کے بیوی بچے کمروں میں دبک کر دروازے بند کر کے بیٹھتے ہیں اور وہ دروازے تھپ تھپا رہا ہوتا ہے. اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس اس حالت میں بات کروں، لیکن بچے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اس حالت سے بدر کے تو دور جو ہے بھاگ کے وہ تو چھپ جاتے ہیں باتھ روموں میں. سر یہ جو ایک بات کر رہے تھے اسکیل کی، تو یہ ایک کیج کا جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ذرا بتائیے، واٹ از کیج کویسچنیئر. دیکھیں اسکیل ایز سچ تو جسے کہتے ہیں نا آبویس ہے، جو لوگ مائکرو الکوہولزم سے میکرو الکوہولزم تک. مائکرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قابل قبول ہے، مائکرو کا مطلب بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جو لوگ اونچے سنگھاسن پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جنہوں نے اونچے درجے کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اگر وہ مائکرو الکوہولزم میں ہو تو وہ غلط فیصلے کریں گے. مثال کے طور پر جہاز چلاتے ہوئے یا انٹرنیشنل لیول پہ ٹاکس کرتے ہوئے. میکرو کا مطلب ہے کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا گل بمب ہو گئی، مطلب سب کو پتہ چل گیا ہے، آشکار ہو گئی ہے. لیکن ایسے کویسچنرز ہیں، ہمارے ولنگ بیس کے کویسچنرز ایسے موجود ہیں جس میں کوئی 50 کویسچنز ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں ایکسیڈنٹس کے بارے میں جو انڈر دی انفلوئنس کیے تھے اور لوگوں سے ناراضگیاں پیدا کی تھیں، تباہیاں کی تھیں، بربادیاں کی تھیں. تو وہ سارے کویسچنر موجود ہیں جن میں آپ ایگزیکٹلی گیج کر سکتے ہیں کہ 1 to 10 کے اسکیل پہ کہاں ہے الکوہولزم. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ الکوہولزم میں 2 معاملات ہیں جو زندگی کے لیے بے پناہ خطرہ پیدا کرتے ہیں. ایک ہے الڈیہائیڈ کا پیدا ہونا، جس سے کہ انسان کی سوشل لائف خراب ہو جاتی ہے، بدنام ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور اس کی منزل ری ہیب سینٹر ہے. اور دوسرا وہ ہے جس کا جو لیور ہے وہ شراب کو ڈی ٹاکسیفائی کرتے کرتے اوور ٹائم تھک جاتا ہے اور سیروسز ہو جاتا ہے، تو وہ ہسپتال کی کسی میڈیکل وارڈ میں جاتا ہے جہاں اس کے پیٹ میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب مجھے بتا دیجئے کہ دونوں میں سے کون سی سچویشن ہے جو کسی بھلے آدمی کے لیے پریفریبل ہوگی. یاد رکھیے شراب پینے والے بھی بھلے آدمی ہی ہوتے ہیں. ہم نفرت سے کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے. ہمیں ان کے پہلوؤں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان سے محبت کو برقرار رکھیں، محبت کو پہلے رکھیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی ہر بات مانیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ شراب کے معاملے میں تعاون کریں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ان کی ذمہ داریاں اپنے کندھے پہ اٹھا لیں. اگر شراب کا مزہ وہ لیتے ہیں تو شراب کی تکلیفیں بھی پھر انہی کو لینی چاہیے، کیونکہ وہی ان تکلیفوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پر اہل خانہ خود انہیں تکلیفیں نہیں دے سکتے. ایک بنیادی جو رسپیکٹ کا پہلو ہے، جو ان کی ڈگنیٹی ہے، وہ خراب نہیں کرنی. اور ڈگنیٹی خراب کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے اس بارے میں بات ہی نہ کریں کہ یہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں تو ان سے ہم شراب کے بارے میں بات نہ کریں. یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو
ज़िंदगी में एक बीमारी के अंदर बेयारो मददगार छोड़ दें, या ये कहें कि अच्छा अब तो वो 70 साल के हो गए हैं तो अब हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो जिस चीज़ में खुश हैं वो करते रहें, और वो एक स्लो मोशन में ख़ुदकुशी कर रहे हैं तो वो करते रहें। मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा मालूमात हासिल की जाएंगी, चॉइसेस उतनी बेहतर और अच्छी होती चली जाएंगी। और रास्ते हैं, बीमारी किसी भी जगह हो उसका इलाज हो सकता है। शराब की बीमारी का इलाज अब डायबिटीज़ से बेहतर है, हार्ट डिज़ीज़ से बेहतर है, ब्लड प्रेशर से बेहतर है, क्योंकि किसी भी ऐसे बंदे को जिसको डायबिटीज़ है या हार्ट डिज़ीज़ है या ब्लड प्रेशर है, आप पहले जैसा नहीं बना सकते। जबकि शराब की बीमारी में मुब्तला शख्स को आप ना सिर्फ पहले जैसा बना सकते हैं बल्कि पहले से भी आला और अरफा बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, डाइसल्फिराम एंटीब्यूज, इसके मुतालिक थोड़ा सा बताइए। ये एंटीब्यूज एक ऐसी दवा है जो कि लोग अगर लें और सुबह के वक्त लें, क्योंकि सुबह के वक्त कम से कम इम्कानात होते हैं लोगों के रिलैप्स होने के या शराब पीने के, तो अगर सुबह ये लें तो अगले 3-4 दिन तक फिर वो शराब नहीं पी सकते, कि उससे बड़ा सख्त रिएक्शन होता है। और सब शराब पीने वाले जब ये जानते हैं कि इस दवाई से रिएक्शन होगा अगर बाद में शराब पिएंगे, तो वो बाज रहते हैं। लेकिन अगर घर का कोई फ़र्द ज़बरदस्ती किसी को एंटीब्यूज दे तो उससे कोई मसला हल नहीं होता। और एंटीब्यूज वो शख्स जब खुद लेना चाहता है, जो कि काउंसलिंग के साथ साथ उसको एंटीब्यूज लेने से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एंटीब्यूज अगर कोई ज़ालिम बीवी अपने खामद के ऊपर नाफज कर दे, मरीज़ ऐसा कहते हैं, ज़ालिम बीवी, ज़ालिम डॉक्टर, तो हम बुरा नहीं मनाते आम तौर पर, वो लाइट हार्टेड वे में ये बातें करते हैं। सो एंटीब्यूज एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, लेकिन काउंसलिंग के बगैर इसका कोई फ़ायदा नहीं। और शराब छोड़ने के बाद ये लिया जा सकता है, शराब पीते पीते नहीं लिया जा सकता। लेकिन कुछ मेडिसिन हैं जैसे नेलोरेक्स है, जो कि नेलोरफिन है या मॉर्फिन का एंटीडोट है, वो शराब पीते पीते भी ली जा सकती है, उससे शराब की मोहब्बत कम होती है। तो अगर कोई अपनी शराब से मोहब्बत कम करना चाहता है या अगर अपनी कोई भी मोहब्बत कम करना चाहता है तो नेलोरेक्स वर्क करती है। नेलोरेक्स वैलेंटाइंस डे पे भी इस्तेमाल की जा सकती है अगर थोड़ा इसको कम। हाँ, मैं उसी पहलू से मैं ये बात कर रही हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि डिटॉक्सिफिकेशन अल्कोहलिज्म में घर पे आउटडोर बेसिस पे की जा सकती है या इंडोर पे ही हो सकती है? ज़्यादातर लोगों को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पेश आती। फिर जो लोग शराब छोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और थोड़ा थोड़ा शराब को कम कर रहे होते हैं, अगर 30% भी कोई कम कर दे अपनी मौजूदा क्वांटिटी को, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन की को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, और ये ऐसा अपने घर में रहते हुए भी वो कर सकते हैं। यानी जिसे हम डिस्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, कि हम टेलीफोनिकली उनके फैमिली मेम्बर्स को गाइड करते हैं, पहले ट्रेनिंग देते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, मेडिकेशन क्या है, और उसके बाद फिर हम उनके स्पुर्द दवाएं करके और डिस्टेंस में उनके घर में 2 चीज़ें की जाती हैं। एक क्वारंटीन बनाया जाता है, क्वारंटीन घर के बुज़ुर्गों की ज़िम्मेदारी लगा दी जाती है कि वो क्वारंटीन बना दें कि बाहर की चीज़ अंदर ना आए, अंदर की चीज़ बाहर ना जाए, कोई सेल फ़ोन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और अपने घर में विलिंग वेज बना दें एक छोटा सा। और फिर टेलीफोनिकली हम उनको मेडिकेट करते हैं, विच इज़ वेरी सेफ़, क्योंकि अब हमें 40 साल हो गए हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन करते हुए, तो ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा बड़ा मरहला नहीं है। और अमूमन मरीज़ की वाइफ या कोई भाई जब हमारे साथ कोई थोड़ी सी ट्रेनिंग में चला जाए तो होम डिटॉक्सिफिकेशन या डिस्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन जो है ना वो मुमकिन। और शराब नोशी मुकम्मल तौर पे ख़त्म करके सोबर होना, ये कितनी देर का प्रोसेस है? ये सारी उम्र का प्रोसेस है। हम सब की सारी उम्र भी इसी पर्पज़ के लिए होती है कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं। इंसान इस दुनिया में आता है काफ़ी निकम्मी हालत में होता है, और फिर वो अपने आप को संभालना शुरू होता है, फिर वो अपने आप को बेहतर बनाना शुरू होता है, फिर वो अपने आप को बिगाड़ना भी शुरू हो जाता है। लेकिन इंसान का इस दुनिया में पर्पज़ एक्चुअलाइजेशन है साइकोलॉजी के नुक्ता नज़र से, और इंसान ने अपनी इस्लाह करनी होती है। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर पीपल रिकवरिंग फ्राम अल्कोहलिज्म। उन्हें
اسکل سیکھنی ہوگی, انہیں ایگزیکٹو اسکل سیکھنی ہوگی, لائف اسکل سیکھنی ہوگی, اسٹریس مینجمنٹ انہیں آنی چاہیے, ان کی لائف میں ڈسپلن آنا چاہیے, تو اس سے مزہ آنا شروع ہو جائے گا. وہ ایک ایسے مزے سے روح شناس ہوں گے جو کبھی بھی شراب سے ان کو نہیں ملا, اور ایک دن وہ واپس مڑ کے اپنے کندھوں سے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اب اگر ہمارے پاس چوائس بھی ہو تو ہم شراب نہیں پئیں گے, کیونکہ وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے. اور سر جاتے جاتے یہ بتاتے جائیے کہ 12 اسٹیپ پروگرام اور ایل این آن کا کیا رول ہے اس میں؟ 12 اسٹیپس پروگرام پہ تو میرے خیال پورا ایک پروگرام ہمیں کرنا چاہیے, اور یہ جو 12 قدموں کی تنظیم ہے جسے الکوہلکس انانیمس کہتے ہیں, یہ 3 شراب کا نشہ چھوڑنے والے خود انہوں نے بنائے تھے. کوئی ایک آکسفورڈ گروپ تھا, ان کے اجلاس کے باہر وہ جوتیوں میں بیٹھ کے یہ سیکھا کرتے تھے. تو یہ کچھ پرنسپلز ہیں جو انسان کے اندر شراب کی طلب کو ختم کر دیتے ہیں. یہ 12 قدم ہے جن کا کلیکٹیو ایفیکٹ ہے کہ وہ بالکل انسان کی شراب کی طلب ختم ہو جاتی ہے. تو جو لوگ شراب چھوڑنا چاہتے ہیں وہ یہ 12 قدموں کے پروگرام میں بھی شرکت کرتے ہیں, جو ڈیلی مختلف شہروں میں, پاکستان میں بھی اور بین الاقوامی طور پر بھی یہ میٹنگز ہوتی ہیں. اور یہ فلاحی سے کام ہیں جو کہ لوگ شراب کا نشہ چھوڑنے کے بعد دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. خالی نیو یارک میں 4000 جگہوں پہ روزانہ میٹنگ ہوتی ہے. پاکستان میں بھی ہے سر؟ پاکستان میں اتنی کثرت سے تو نہیں, لیکن لاہور میں کم از کم 4 جگہوں پہ, کراچی میں 10 جگہوں پہ, اسلام آباد میں 3 جگہوں پہ یہ میٹنگ ہوتی ہے, اور یہاں سے بھی رستہ ڈھونڈا جاتا ہے. ایلن آن جو ہے اسی طرح کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جو کہ ابھی پاکستان میں باقاعدہ شروع نہیں ہوئی, جس میں نشے کے مریضوں کے اہل خانہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد سے سمجھتے ہیں. جیسے امریکہ میں ڈائبٹیز کے مریضوں کی میٹنگ ہوتی ہے, بلڈ پریشر کے مریضوں کی میٹنگ ہوتی ہے, اور دیگر پرائمری کرونک بیماریوں کے مریضوں کی بھی میٹنگ ہوتی ہے. جن خواتین کو ڈیورس ہو جاتی ہے وہ آپس میں میٹنگ کرتی ہیں. تو جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے کافی نفع کا باعث ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں اگر کوئی اور سوال ہے تو بائی آل مینز, ادروائز وی ول. میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے یہ پروگرام میں الکوہل کے بارے میں بہت زیادہ بات کی ہے, تو صرف الکوہل چھوڑ دینا ہی الٹیمیٹ ریکوری نہیں ہوتا ہے. اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے اپنی لائف کو وداؤٹ اینی کیمیکل اچھے طریقے سے گزارنا ریکوری کا گول ہوتا ہے. اصل بڑی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم شراب یا نشہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں سے کام کا آغاز ہوتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا, پارٹی تو ابھی شروع ہوئی. تو پارٹی جو ہے وہ اس طرح کی پارٹی ہمیں ایبسٹیننس سے شروع ہوتی ہے. ایبسٹیننس سے شروع ہوتی ہے, اور اٹس اے لائف لانگ پروسیس. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, فلم ابھی باقی ہے میرے دوست. انشاءاللہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. آج کا پروگرام تھا ولنگ ویز فیس بک پیج پہ. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو very much for your participation and very well-rounded and knowledgeable discussion on the subject. تو انشاءاللہ ملاقات رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اور ولنگ ویز فیس بک پیج واچ کرتے رہیے. فیملی ایشو ہو, کوئی مینٹل ڈس آرڈرز ہوں, لائف کو بہتر بنانا ہو, کوئی ایڈکشن کا پرابلم ہو, سبسٹنس ابیوز کا پرابلم ہو, ولنگ ویز فیس بک پیج پہ ولنگ ویز کے پروگرام آپ کے لیے بہت مددگار ہوں گے. نہ صرف یہ بلکہ ولنگ ویز کی ویب سائٹ پہ بھی بہت سا معلوماتی مواد جو ہے آپ کے لیے ریٹن بھی ہے اور ویڈیوز بھی ہیں. سو وہ ضرور دیکھیے گا اور اپنے کامنٹس سے ہمیں نوازتے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.